अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। इस नावल का नाम है ब्लडी वम्पायर। इसकी राइटर हैं ज़नूर राइस। तो इस नावल को शुरू करते हैं। इसकी आंखें खुली तो इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर अपने दर्द से फटते सर को थामा तो इसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस हुआ। इसने बंद आंखों से ही हाथ को अपने नाक के करीब लाकर इसे सूंघा, मगर जान न सकी कि इसके हाथ पर क्या लगा हुआ है। इसने जब अपनी आंखें मुकम्मल खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा तो अपने इर्द गिर्द खून देखकर इसके दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई थी। मलिसा ने जब बामुश्किल अपने इर्द गिर्द देखते हुए खून का जरिया ढूंढना चाहा तो कमरे के कोने में इसे हिरन का कटा हुआ सर दिखा। हिरन की आंखें खुली हुई थीं। आह आह, इसने डरकर चीखें मारते हुए खुद को पीछे धकेलना चाहा, मगर अपने पीछे बेड को महसूस करके इसने जल्दी से बेड का सहारा लिया और तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी। खुद को वॉशरूम में बंद करके जब इसने अपनी तरफ देखा तो इसके हाथ और कपड़े दोनों खून से भरे हुए थे। इसने जल्दी से खुद को शीशे में देखा तो अपना चेहरा भी खून से भरा देखकर वहशत से इसकी आंखें फैल गई थीं। वो जल्दी से शावर ऑन करके इसके नीचे बैठ गई और ख़ुद को ज़ोर-ज़ोर से रगड़कर खून साफ़ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करती अपनी जगह से उठी और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता से बाहर निकली। वो जानती थी कि इसे खुद ही कमरे में मौजूद खून और हिरन का सर का कुछ करना होगा। वो जल्दी से अपनी अलमारी से कपड़े लेकर बदलने लगी। कपड़े बदलकर इसने कांपते हुए अपने हाथ को लिफाफे में डालकर हिम्मत करके इससे हिरन का सर उठाया और अपने कमरे की खिड़की खोलकर जल्दी से हिरन का सर जंगल में फेंका और जल्दी से खून साफ करने लगी। वो अकेली छोटे से कॉटेज में रहती थी। इसका बाप तो बचपन में ही मर गया था। एक माँ थी, वो भी 1 साल पहले इसका साथ छोड़ गई थी। ये कॉटेज जंगल के पास था और इससे कुछ फासले पर दूसरे कॉटेज भी मौजूद थे। वो कम ही किसी से बात करती और मिलती थी, वरना ज़्यादातर वो अपने घर में रहती थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। इसने जल्दी से अपना कमरा साफ़ किया। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी ऐसा 3 बार हो चुका था कि जब वो उठती थी तो ऐसे ही खुद को खून में लिपटे पाती थी, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं रहता था वो कैसे इस हालत में पहुंची। ये सारा सिलसिला इसकी माँ की मौत के बाद ही शुरू हुआ था। वो अपना कमरा साफ करके फ्रेश होकर नीचे आई। जल्दी से फ्रिज में अपने लिए कुछ खाने को देखा, मगर सिवाय सूखी ब्रेड के इसे कुछ नहीं मिला। इसने जल्दी से ब्रेड उठाकर वहीं खाना शुरू की और अपना बैग उठाकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। वो अपनी बाईसाइकिल पर बैठी और इसे आस्ता आस्ता चलाते हुए यूनिवर्सिटी की जानिब रवाना हो गई थी। शहराम अपनी नई गाड़ी में यूनिवर्सिटी दाखिल हुआ तो सब इसकी जानिब तवज्जो हुए। वो 28 साला मशहूर बिजनेसमैन था। वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक लेक्चर देने आता था और वो था बिजनेस क्लास का। अगर प्रिंसिपल का इस पर एहसान ना होता तो वो कभी भी यहाँ पर अपना 1 घंटा ज़ाया नहीं करता। वो गाड़ी से बाहर निकला तो ज़्यादातर लड़कियां ही इससे घूर रही थीं, जिन्हें वो नज़रअंदाज करके अंदर की जानिब बढ़ गया। ये तो रोज़ाना का मामूल था कि लड़कियां इसे खड़ी होकर देखती थीं। वो था ही इतना खूबसूरत, हद से ज़्यादा सफ़ेद रंगत और साथ नीली आंखें, जिनको हम वक़्त नज़र की ग्लासेस से छुपाया हुआ था। वो मजबूत चाल चलता अपनी क्लास में दाखिल हुआ, जहाँ सब लोग इसे देखकर अपनी अपनी जगह पर जल्दी से बैठ गए थे। मलीसा रास्ते में कॉफ़ी पीने की वजह से लेट हो गई थी। वो पहले कभी लेट नहीं होती थी, मगर आज पता नहीं कैसे वो लेट हो गई। अगर आज का लेक्चर ज़रूरी ना होता तो वो कभी भी क्लास ना लेती, मगर अब मजबूरी की वजह से वो तेज़ी से क्लास की जानिब बढ़ रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सब लोग इसकी जानिब मतवज्जो हो गए थे। इससे तवज्जो से सख्त नफ़रत थी। इस वजह से वो पहले ही क्लास में जाकर एक कोने में दबक जाती कि किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़ती थी, मगर अब इसको अपनी जानिब देखता पाकर वो खामोशी से खुद को बुरा भला कहती अपनी सीट पर जाने लगी कि शहराम
اس سے بولا، مس ملیسا، آپ کلاس کے بعد رکیں گی؟ ملیسا نے اس کی بات سن کر صرف ہنکار بھرا اور ہمیشہ ہی اس سے زیادہ کام دیتا تھا جس کی سمجھ ملیسا کو بالکل نہیں آتی تھی، اور اپنا رجسٹر نکال کر لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب کلاس ختم ہوئی تو سب کلاس سے چلے گئے تھے۔ اس وقت صرف وہ اور شہرام کلاس میں موجود تھے۔ مس ملیسا، کیا آپ اٹھ کر میرے پاس آئیں گی؟ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، فوراً یہاں آؤ۔ پہلے تو تھوڑا سکون سے بولا، مگر جب ملیسا کو اپنی جگہ سے اٹھتے نہ دیکھا تو وہ غصے سے بولا۔ ملیسا اس کی غصے سے بھری آواز سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آج کیوں لیٹ آئی تھی؟ آپ سے مطلب؟ شہرام کے سوال کا اس نے الٹا ہی جواب دیا۔ مجھ سے بدتمیزی کی کوشش مت کرنا، ورنہ ایک سیکنڈ بھی مجھے نہیں لگے گا تمہیں اس یونیورسٹی سے باہر پھینکواتے ہوئے۔ شہرام نے طنزیہ مسکراہٹ سے ملیسا کو وارن کیا، جس کا دل کر رہا تھا وہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ 3000 بار سوری، کل اپنے رجسٹر پر لکھ کر لانا، میں چیک کروں گا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا، جو اب آہستہ سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ سوری سر، پلیز آپ تھوڑا کم کر دیں، کل میں ٹائم پر آ جاؤں گی۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم نے مزید کچھ کہا تو ڈبل لکھنے کو دوں گا۔ شہرام نے اس کے منہ پر ہلکی سی پھونک ماری تو ملیسا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ شہرام بولتا اس سے دور ہو کر اپنی چیزیں سمیٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے ہوئے ملیسا کو دھکا مارنا نہ بھولا، جس سے وہ سیدھی زمین پر گر گئی تھی۔ ملیسا کے گرنے کی آواز سن کر شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوف، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو سب سے پہلے میں نے اس خڑوس کو گیند بنا کر اپنی فیورٹ بیٹ سے دھونا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی اور اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا کہ وہ آج دوسرے لیکچر کے لیے بھی لیٹ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا بیگ سیٹ سے اٹھایا اور مزید کوئی کلاس نہ لینے کا سوچتے ہوئے اپنی سائیکل پر بیٹھ کر شہر گھومنے چلی گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ویسے بھی اس شہر میں 24 گھنٹے بادل ہی رہتے تھے۔ شہرام یونیورسٹی سے سیدھا اپنے آفس آیا، جہاں سارا سٹاف پہلے ہی موجود اپنا کام کر رہا تھا۔ شہرام آفس میں داخل ہوا تو ڈریک، اس کا دوست، جو اس کے ٹیبل پر جھکا اس کے کمپیوٹر پر کچھ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہوتا سنجیدگی سے بولا، تمہارے ڈیڈ کا پیغام آیا ہے، وہ تمہیں محل میں ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان سے ملنے نہیں جانا، منع کر دو، کہہ دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ڈریک سے بولا، تم جانتے ہو میں کنگ شہرام کا باپ کو منع نہیں کر سکتا، جو بھی جواب دینا ہو تم خود دے دو، ویسے میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔ ڈریک شہرام سے بولا، جو اب پانی پی رہا تھا، ان کے پاس ان کے دوسرے بیٹے موجود ہیں، انہیں میری ضرورت نہیں ہے، اور میں انہیں خود ہی جواب دے دوں گا۔ شہرام گلاس ٹیبل پر رکھتا اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، جہاں اس سے ڈریک اپنے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ان کے دوسرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں شہرام، مجھے ایسے بھائیوں کی ضرورت نہیں، یہ جو میری موجودگی تک برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈریک کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، اور اب مزید میں ان کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ میرے کمپیوٹر پر کیا دیکھ رہے تھے؟ شہرام نے ڈریک سے مزید کہا، اب نہیں کروں گا، اور میل چیک کر رہا تھا دوسری کمپنی کی جو تمہیں آنی تھی۔ ڈریک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، اور اس سے مزید بزنس کے متعلق باتیں کرنے لگ پڑا۔ ملیسا نے چونکہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے بھوک لگ رہی تھی، تو وہ ایک چھوٹے سے اوپن ایئر کیفے میں موجود تھی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ اس کے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے، وہ صرف سینڈوچ ہی کھا سکتی تھی۔ اب وہ سینڈوچ کھانے کے بعد اب کافی پی رہی تھی تاکہ سردی کا احساس اس سے کم ہو سکے۔ وہ کافی پی رہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے کافی پینے کے بعد بل پے کیا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی، کیونکہ اب اس نے شہرام کے لیے سوری لکھنا تھا
اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی نئی جاب کے لیے رات کو کلب میں جانا تھا جہاں اس نے ویٹرس کی جاب کرنی تھی۔ شہرام کلب چلیں آج؟ ڈیرک اپنا کام کرنے کے بعد شہرام کے آفس میں داخل ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ شہرام نے تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھائیں اور ڈیرک کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کل سے میں نے پیک خون کے علاوہ کوئی خون نہیں پیا، میرا فریش خون پینے کو دل کر رہا ہے شہرام۔ ڈیرک گاڑی میں شہرام کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ میرا بھی تازہ خون پینے کا دل کر رہا ہے، چلو پھر آج کلب میں ہی کسی کو شکار بناتے ہیں۔ شہرام ڈیرک کی طرف مڑ کر مسکراتا ہوا بولا۔ اب دونوں کے ہی چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی، وہ بھی سرد، بے رحم اور قاتلانہ۔ شہرام نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے اپنا کوٹ اتار کر گاڑی میں ہی پھینک دیا اور اپنی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھول کر اپنے کا فولڈ کرنے لگ پڑا۔ ڈیرک بھی اس کی طرح ہی اپنا حلیہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس رفت سے حلیے میں لڑکیوں کا دل دھڑکانے کے لیے کلب میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی جو کسی کو بھی ان پر فدا کر دیتی۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ ملیسا جو ڈرنکس سرو کر رہی تھی بار بار لوگوں کے چھونے سے جھنجھلا رہی تھی۔ اسے اچھے سے علم تھا کہ ایسی جاب میں یہ سب عام ہوتا ہے۔ اسے اس جاب کی ضرورت تھی، تبھی وہ مجبوری سے ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ قائم کرتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی۔ شہرام جو کچھ دور ایک لڑکی کی طرف جا رہا تھا جب اسے ملیسا نظر آئی۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں تو وہ صرف کھلی شرٹ اور لوز ٹراؤزر پہنتی تھی۔ شہرام نے اسے ایک بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے قریب سے گزرتی ہوئی ویٹر سے ڈرنک پکڑی اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ اب سب کچھ بھلائے ملیسا کو ہی دیکھ رہا تھا جو ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ جب ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو شہرام نے غصے سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر اچانک شہرام کے چہرے پر سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا شکار یہ لڑکا ہی ہوگا جس نے ملیسا کو چھوا۔ ملیسا نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر دوبارہ ڈرنکس لینے کے لیے بار پر جانا چاہا کہ ڈانسنگ فلور سے گزرتے ہوئے کسی نے اسے پیچھے سے اپنے خسار میں لیتے ساتھ لگایا۔ شہرام نے ملیسا کو کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ملیسا نے اس سے دور ہونا چاہا تو اس نے اس پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ ملیسا نے پیچھے مڑ کر خود کو پکڑنے والے کو دیکھنا چاہا مگر شہرام نے اس کا ارادہ جان کر اس سے اس طرح اپنے ساتھ لگایا کہ وہ پیچھے نہیں مڑ سکتی تھی۔ شہرام نے اس کے بالوں پر جھک کر گہرا سانس لے کر اس سے آنے والی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ پھر شہرام نے جھک کر اس کے کالر سے نظر آتی ہوئی گردن پر اپنے لب رکھے اور گمبھیر آواز میں بولا، تم بہت جلد صرف میری ہوگی ملیسا بی بی۔ ملیسا اس کا سرد لمس محسوس کر کے کانپ سی گئی تھی اور اس کی بات سن کر تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ملیسا نے ایک دم اسے پیچھے دھکا دے کر مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر شہرام اس سے زیادہ تیز تھا جو ایک سیکنڈ میں ڈانسنگ فلور میں موجود بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ ملیسا نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی بھی اپنی جانب متوجہ نہ دکھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا رخ بار کی طرف کیا۔ اسے اس جاب سے ابھی سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ شہرام نے جس لڑکے کو ملیسا کو چھوتے دیکھا تھا اسے باہر جاتا دیکھا تو سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے گیا۔ وہ لڑکا نشے میں دھت چل رہا تھا، اس سے سیدھے قدم بھی نہیں رکھے جا رہے تھے۔ شہرام کی آنکھیں اس کی حالت دیکھ کر چمکیں اور وہ ایک آسان شکار تھا۔ تھوڑے آگے جا کر سنسان جگہ پر شہرام نے موقع پاتے ہی بجلی کی تیزی سے اس لڑکے کی گردن پر حملہ کیا اور اس کا خون پینے لگا۔ لڑکا ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پایا تھا۔ شہرام نے اس کا خون پی کر اس کی باڈی کو قریبی جنگل میں جا کر پھینک دیا اور اپنے ہونٹ صاف کر کے واپس کلب چلا گیا جہاں ڈیرک بھی اپنا شکار کرنے کے بعد کار کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ دونوں کے ساتھ ساتھ
دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، اسی وجہ سے ڈیرک زیادہ تر شہرام کے ساتھ ہی آتا جاتا تھا۔ ملیسا کی آنکھ اس کے موبائل کے الارم کے بجنے سے کھلی۔ ملیسا نے بامشکل اپنی آنکھ کو کھول کر ٹائم دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ آج بھی لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ بدک کر بیڈ سے اٹھی اور جلدی سے شاور لے کر کپڑے بدل کر اپنا بیگ اٹھا کر اپنی سائیکل پر یونیورسٹی جانے کے لیے نکل گئی۔ رات کو 1 بجے گھر آنے کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جلدی اٹھ نہیں پائی تھی۔ اب وہ فل سپیڈ سے اپنی سائیکل چلاتی ہوئی یونیورسٹی پہنچی۔ وہ کلاس میں بھی لیٹ داخل ہوئی تو سب اس کی جانب دیکھنے لگ پڑے، مگر یہ دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا کہ آج بھی شہرام ان کا پہلا لیکچر لے رہا تھا۔ مس ملیسا، اگر آپ آ ہی گئی ہیں تو اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، پوری کلاس کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ شہرام نے ملیسا کو دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر کہا تو ملیسا تیزی سے پیچھے جا کر آخری سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا لیکچر نوٹ کرنے لگ گئی۔ مس ملیسا، آپ اپنا رجسٹر میرے پاس لے کر آئیں۔ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد اسٹوڈنٹ کے کلاس سے باہر نکلنے کے بعد ملیسا سے کہا جو باہر جانے لگی تھی، مگر شہرام کی بات سن کر اپنی جگہ رک گئی۔ مگر کیوں سر؟ ملیسا نے ناسمجھی سے شہرام سے پوچھا جو کلاس خالی ہونے کے بعد اب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، کل جو سوری لکھنے کو دیا تھا وہ دکھاؤ مجھے۔ شہرام نے ملیسا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا جو اب لب کاٹتی اپنے بیگ میں رجسٹر ڈھونڈ رہی تھی جو مل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایسا کوئی رجسٹر تھا ہی نہیں جس پر اس نے سوری لکھا ہو۔ اس نے کافی بار کل سوری لکھنے کا سوچا تھا مگر اپنی نااہلی کی وجہ سے لکھ نہیں سکی۔ مس ملیسا، آپ کا رجسٹر گم تو نہیں ہو گیا؟ شہرام نے اسے مسلسل بیگ میں رجسٹر ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ سوری سر، لگتا ہے میرا رجسٹر گھر رہ گیا ہے، جلدی میں رجسٹر لانا بھول گئی ہوں۔ ملیسا نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا۔ کم سے کم بہانہ تو کوئی اچھا سوچ لیتی مس ملیسا۔ شہرام نے اس کے ہونٹوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا تو ملیسا گڑبڑا گئی۔ سوری سر، کل لکھ لاؤں گی، ملیسا نے نظر جھکا کر کہا۔ کل اگر لکھ کر نہ لائی تو تمہیں سزا ملے گی ملیسا۔ وہ ملیسا کی طرف جھک کر معنی خیزی سے بولا جو ملیسا کو سمجھ میں نہیں آیا، مگر اسے خود کی طرف جھکتے دیکھ کر اس نے پیچھے ضرور ہونا چاہا تھا مگر اپنے پیچھے دیوار کی وجہ سے ہٹ نہ سکی۔ اوکے سر، وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی تو شہرام مسکراتا ہوا اس سے دور ہو کر ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹ کر کلاس سے باہر چلا گیا۔ ملیسا گہرا سانس لے کر ایک گھوری دروازے کی جانب ڈالی جہاں سے ابھی شہرام باہر گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر جھنجھلا کر اگلی کلاس لینے چلی گئی جس میں بھی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ مائک میں ملیسا پر 3 دن سے نظر رکھ رہا تھا۔ مائک ملیسا پر 3 دن سے نظر رکھ رہی ہوں۔ مائک میں ملیسا پر 3 دن سے نظر رکھ رہی ہوں، مجھے ابھی تک کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا، بلیک واچ نے مائک سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس سے بھی ویمپائر ہونا چاہیے تھا، مائک نے اس کی بات پر چڑھتا ہوا بولا۔ ضروری نہیں کہ اگر وہ تمہارا خون ہے تو وہ ویمپائر ہی ہو، تمہاری بچی کے انسان ہونے کی وجہ سے بھی وہ بھی عام انسان ہی ہو سکتی ہے، تمہاری بیوی کے انسان ہونے کی وجہ سے وہ بھی انسان ہی ہو سکتی ہے، واچ نے مائک سے کہا۔ کیا تم نے اسے ایک بار بھی خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مائک نے پوچھا۔ نہیں، مگر اس سے بھی اچھی خبر ہے میرے پاس، رائل بلڈ کا تیسرا شہزادہ شہرام تمہاری بیٹی کو پڑھاتا ہے، واچ نے مکاری سے اسے بتایا۔ واہ، کنگ کا بیٹا میری بیٹی کو پڑھا رہا ہے، کیا اسے ملیسا میں کوئی دلچسپی ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو ہم پیدا کریں گے، ہم ملیسا کے ذریعے شہرام کو مروا کر کنگ کو تحفہ بھجوائیں گے۔ مائک نے مکاری سے مسکراتے ہوئے واچ سے کہا، جو اس کا پلان سن کر ہنسنے کنگ کی بربادی کا سن کر ہنسنے لگ پڑی تھی۔ چونکہ مائک اور کچھ دیگر ویمپائر پیدائشی ویمپائرز نہیں تھے بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ سے بنائے گئے تھے، اسی وجہ سے رائل بلڈنگ نے انہیں
قبول نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ اسی طرح بھٹکتے پھر رہے تھے اور اپنی جگہیں بدلتے تھے، کیونکہ ویمپائرز ہنٹر بھی ویمپائرز کو مارنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارتے رہتے تھے تاکہ ویمپائرز کو ڈھونڈ کر ختم کر سکیں۔ ملیسا گھر آ کر کھانا کھا کر سو گئی تھی، چونکہ رات کو اسے واپس کلب جانا تھا، اس وجہ سے وہ اب سو کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی۔ شہرام جو اپنے آفس میں تھا، اسے بار بار ملیسا کا خیال آیا تھا، اس وجہ سے اس نے ملیسا کے گھر آنے کا سوچا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور ملیسا کے کمرے میں گیا جو سکون سے سو رہی تھی۔ شہرام نے اس کے قریب جا کر اپنے ہاتھ کی پشت سے ہلکا سا اس کا گال چھوا تو ملیسا ہلکا سا ہلی۔ شہرام فوراً اس سے دور ہوا اور ایک نظر جھک کر اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھونک مار کر کھڑکی کے راستے سے باہر چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے، جس کا یقین اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈی ہوا سے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر کسی کو بھی کمرے میں نہ پا کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ملیسا کے گھر سے کچھ دور کھڑی واچ نے شہرام کو ملیسا کی کھڑکی سے کودتے دیکھا تو اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہرام، کہاں سے آ رہے ہو؟ ڈیرک نے شہرام کو آفس میں داخل ہوتے پوچھا۔ کسی سے ملنے گیا تھا، شہرام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نیا شکار؟ ابھی کل ہی تو ہم نے فریش خون پیا ہے۔ ڈیرک نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ نہیں، نیا شکار نہیں ہے وہ۔ آج ہم پھر کلب جائیں گے، اگر تم نے کوئی نیا شکار کرنا ہوا تو کر لینا، شہرام نے سپاٹ لہجے میں ڈیرک سے کہا۔ شہرام، یاد رکھنا، کسی انسان کے ساتھ محبت کرنا تمہارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر کنگ کو پتہ چل گیا تو اس کو مارنے میں وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ڈیرک نے سنجیدگی سے شہرام سے کہا۔ اور اگر کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا، اسے مار دوں گا، اور اگر کسی نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو میں اسے ختم کر دوں گا، اور کنگ نے اگر میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کی تو ان کے خلاف بغاوت کرنے میں سب سے آگے میں ہوں گا۔ شہرام نے سرد اور سپاٹ لہجے میں ڈیرک سے کہا۔ کنگ تمہارا باپ ہے، تم اس کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے۔ ڈیرک نے اسے یاد دلایا۔ وہ میرا باپ نہیں، سنا تم نے؟ وہ صرف کنگ ہے میرے لیے۔ شہرام نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے ڈیرک سے کہا، جو اس کے غصے سے بالکل بھی نہیں گھبرایا تھا۔ حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے شہرام، ڈیرک نے جیسے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ مجھے نفرت ہے ان سے، بتا دینا انہیں، وہ صرف میری نفرت کے ہی قابل ہیں، وہ نہیں ہیں میرے باپ، سنا تم نے؟ شہرام غصے سے دھاڑتا ہوا کرسی کو لات مار کر گراتا ہوا اپنا کوٹ اٹھا کر آفس سے باہر چلا گیا۔ ملیسا فریش ہو کر کلب جانے کے لیے نکلنے لگی تھی جب اسے اپنے گھر سے دور ایک عورت عجیب کپڑوں میں ملبوس اپنی جانب گھورتی ہوئی نظر آئی۔ ملیسا نے اس عورت سے ڈرنے کی بجائے اسے ایک گھوری سے نوازا اور اپنے سر جھٹک کر اپنی سائیکل لے کر کلب جانے کے لیے نکل گئی۔ تھوڑی دور کھڑی واچ نے ملیسا کو خود کو گھورتے دیکھا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ واچ نے اپنے جادو استعمال کیا اور ایک منٹ کے اندر وہ ایک کھنڈر نما گھر کے اندر موجود تھی، جہاں مائک اپنے کچھ ساتھیوں سے بات کر رہا تھا۔ مائک نے واچ کو اپنے سامنے دیکھا تو سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اس کے مطابق واچ کو اس وقت ملیسا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مائک، ایک اچھی خبر ہے، آج میں نے شہرام کنگ کے بیٹے کو ملیسا کے کمرے کی کھڑکی سے کودتے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ملیسا میں پہلے سے ہی دلچسپی رکھتا ہے، ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا ہوگا۔ واچ نے مسکراتے ہوئے مائک کو بتایا، جو اس کی بات سن کر خوش نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے کھیل شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مائک نے شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے واچ سے کہا، جو اس کی بات سن کر اپنا سر ہلاتی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی تھی۔ اب کنگ کو جلد ہی اس کے بیٹے کے دل کا تحفہ بھجوائیں گے۔
ملیسا منہ پر زبردستی مسکراہٹ پھیلائے لوگوں کو ڈرنک سرو کر رہی تھی، جبکہ شہرام ایک اندھیرے کونے میں کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنا غصہ گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر نکال آیا تھا اور وہ اب کافی پرسکون تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈرنک پی کر اپنا رخ ملیسا کی جانب کیا، جو سنجیدہ رنگت اور اپنی سبز آنکھوں کی وجہ سے سب کی توجہ اپنی جانب آسانی سے کھینچ رہی تھی۔ ملیسا کل والے واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی چوکس تھی اور کسی کو کم ہی چھونے دے رہی تھی۔ وہ ڈرنک سرو کر کے واپس بار پر جا رہی تھی جہاں آج پھر شہرام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ملیسا نے آج پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو زور سے خود کو پکڑے شخص شہرام میں دے ماری، مگر شہرام پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا ٹرے میں ڈنٹ پڑ گیا تھا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھا اور خود کو اس شخص کی گرفت سے دور کرنے لگی جس نے اس پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ شہرام ملیسا کے ناکام کوششیں دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے ملیسا کو اپنی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے دیکھا تو ایک ہاتھ سے اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، ملیسا بیبی، مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہوں۔ شہرام نے بول کر اپنا سرد لمس اس کے گال پر چھوڑا۔ شہرام نے آخری بار اسے چھوڑنے سے پہلے اس کے بالوں میں گہرا سانس بھر کر خود کو ایک سیکنڈ سے پہلے تیزی سے اپنے پیچھے بھیڑ میں گم کیا تھا۔ ملیسا نے اپنے ٹھنڈے گال پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا تو اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسے ابھی تک اس کے سرد لبوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کا دل جتنی زور سے دھڑک رہا تھا وہ شہرام تھوڑی دور کھڑا بآسانی سنتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کنگ ایڈورڈ اپنے کمرے میں اپنی بیوی الزبتھ کو اپنے فضار میں لیے بیٹھا تھا جب ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر کوئی اندر داخل ہوا۔ کنگ، آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے، کنگ کے خاص آدمی نے سر جھکا کر کہا۔ کیا خبر ہے، بتاؤ، کنگ ایڈورڈ نے پوچھا۔ کنگ، شہزادے شہرام کا پیغام آیا ہے کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے ملنے محل میں نہیں آ سکتے۔ تم جا سکتے ہو اب، اور ہمیں کچھ دیر کوئی تنگ نہ کرے۔ کنگ ایڈورڈ نے بات سن کر کہا تو وہ آدمی سر جھکا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ ایسا کیوں ہے ایڈی؟ وہ ہم سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے؟ الزبتھ نے کنگ ایڈورڈ کے کندھے پر سر رکھ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ پاگل ہو گیا ہے بس، میں خود جاؤں گا اس سے بات کرنے۔ کنگ ایڈورڈ نے الزبتھ کے سر کو چوم کر کہا تو وہ صرف گہرا سانس ہی لے کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ملیسا تھکی ہوئی گھر آئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے لگی۔ اسے اپنے بیڈ پر ایک نیلے رنگ کا پھول پڑا ملا۔ ملیسا نے حیرانی سے اس پھول کو اٹھا کر دیکھا جو چمک رہا تھا۔ ملیسا نے اسے اپنے نازک ملیسا نے اپنے ناک کے قریب لا کر اس کی خوشبو سونگھی تو اچانک اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ ملیسا نے جلدی سے پھول خود سے دور پھینکا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر واش روم کی جانب جانے لگی، مگر اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہونے لگی تھیں۔ وہ بامشکل واش روم کے دروازے تک پہنچی تھی، مگر زیادہ دیر خود کو سنبھال نہ سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ ملیسا نے آدھی کھلی آنکھوں سے اور اپنی بچی کچی طاقت سے خود کو گھسیٹ کر شاور تک لائی اور جلدی سے شاور آن ہی کیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر پر پڑا تو اس کا دماغ ایک پل کو سن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تو مکمل کھل گئی تھیں، مگر اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور شاور بند کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے اتار کر باتھ روب پہن لیا، کیونکہ وہ سردی سے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر کھڑی ہو کر شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کا جو رنگ پہلے براؤن تھا اب وہ گولڈن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر دوبارہ خود کو آئینے میں دیکھا، مگر اپنی آنکھوں کو گولڈن دیکھ کر اسے خود سے خوف محسوس ہوا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہونٹوں پر گئی جو سرخ ہو چکے تھے، جیسے اس نے ابھی کسی کا خون پیا ہو۔
اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر دوبارہ خود کو دیکھا، مگر اپنی گولڈن آنکھیں اور سرخ ہونٹ دیکھ کر اس نے غصے سے زور سے اپنے قریب پڑا برش شیشے میں مارا، جس سے وہ چکنا چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ ملیسا نے اپنا بھاری ہوتا سر تھاما اور واش روم سے باہر نکل گئی، مگر اسے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے کانچ پر چل کر اپنے پیروں کو لہو لہان کر چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ کے قریب آئی اور اس پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مائک، مبارک ہو، تمہاری بیٹی بھی ویمپائر ہے اور وہ خون بھی پی چکی ہے، وچ نے خوشی سے مائک کے پاس حاضر ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ویمپائر ہے؟ مائک نے وچ سے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے اس کے بیڈ پر اپنا جادوئی پھول رکھا تھا جسے تمہاری بیٹی نے سونگھا اور اس کی آنکھوں کو گولڈن رنگ کی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ ویمپائر ہے، اور اس کے ہونٹ خون کے رنگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے، جس سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ بار خون پی چکی ہے۔ وچ نے اسے تفصیل سے بتایا۔ وہ ملیسا کے کمرے میں ہی چھپ کر کھڑی تھی جب ملیسا نے پھول سونگھا اور اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ واہ، اب آئے گا مزہ۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرا خون ہے تو ضرور ویمپائر ہی ہوگی۔ کیا شہرام کو پتہ ہے؟ مائک نے خون کا پیالہ اپنے لبوں سے لگا کر پہلے خوشی سے کہا اور آخر میں سوالیہ پوچھا۔ نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے اسے نہیں پتہ کہ وہ ویمپائر ہے، وہ اسے ایک عام انسان ہی سمجھتا ہے، وچ نے سوچتے ہوئے اسے بتایا۔ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، پھر میں جلد ہی ملیسا کے سامنے جاؤں گا۔ مائک نے خون کا پیالہ ختم کر کے اپنا چہرہ صاف کر کے وچ سے کہا، جو اپنا سر ہلا کر مائک کا اشارہ پا کر غائب ہو گئی تھی۔ ملیسا نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور سیدھی ہو کر بہرنے لگی تو اپنے چکراتے ہوئے سر کو اس نے فوراً تھاما، جو شدید دکھ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ملیسا نے تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی، مگر جیسے ہی اس نے اپنے پیر زمین پر رکھے تو اسے اپنے پیروں میں شدید درد محسوس ہوا۔ ایک آہ نکلی۔ ملیسا نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب دیکھا جو سوجے ہوئے تھے اور اس میں کانچ کے ٹکڑے دھسے ہوئے تھے، جبکہ پیروں پر خون جمع ہوا تھا۔ اچانک اس کے سامنے رات کا سارا منظر گھومنے لگا۔ اس نے درد سے اپنے لب بھینچ کر اپنے پاؤں کو بیڈ پر رکھا اور اس میں سے کھینچ کر کانچ نکالنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہنے لگ پڑے تھے، جبکہ اس کے پیروں سے اب خون نکلنے لگ پڑا تھا۔ وہ تکلیف سے اٹھتے ہوئے کانچ سے بچ کر واش روم میں گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہاں ہی نیچے ایک طرف بیٹھ گئی، کیونکہ مزید اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو صاف کر کے بینڈیج کی۔ تھوڑی ہی دیر وہاں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے قریبی پڑے ایک شیشے کے ٹکڑے اٹھا کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بکھرے بال، سوکھے ہونٹ، جیسے صدیوں کی پیاسی، اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ اس نے شیشے کے ٹکڑے کو اٹھا کر زور سے زمین پر مارا اور اٹھ کر تکلیف سے اپنے لب بھینچ کر وہ باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فی الحال وہ اس حالت میں تو کبھی بھی یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی۔ شہرام کلاس میں داخل ہوا تو پوری کلاس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر اس نے ملیسا کو ڈھونڈنا چاہا، مگر جب اسے ملیسا کہیں نہیں ملی تو اسے لگا کہ وہ پھر لیٹ ہو گئی ہوگی۔ اس نے اپنا لیکچر دینا شروع کیا، مگر اس کی منتظر نگاہیں بار بار دروازے کی جانب جا رہی تھیں۔ اس نے سارے لیکچر دینے کے دوران ملیسا کا ہی انتظار کیا تھا، مگر جب وہ آخر تک نہ آئی تو اس نے جھنجھلا کر لیکچر دینے کے بعد ملیسا سے ملنے کا سوچا۔ اس نے پہلے ایک دفعہ ملیسا کے کمرے میں جانے کا سوچا، مگر جب وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا تو کھڑکی بند دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ شہرام نے پھر دروازے سے اس سے ملنے جانے کا سوچا۔ ملیسا کچھ کھانے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا اوپن کچن تھا جو ٹی وی لاؤنج کی طرف کھلا ہوا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے پیروں کو گھسیٹا تھا اور یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے فریج میں سے خود کے لیے بریڈ اور جیم نکالا۔ چونکہ وہ فی الحال کھڑی ہو کر کچھ بنا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنا دل مار کر سوکھی بریڈ جیم ہی کھانے کا سوچا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں موجود
صوفے تک لائی اور منہ بناتے ہوئے بریڈ پر جیم لگا کر کھانے لگی۔ اس نے کھانے کے بعد پلیٹ اپنے سامنے موجود چھوٹے سے میز پر رکھ کر ایک نظر اپنے پاؤں کو دیکھا جہاں پر بینڈیج میں سے خون نکل رہا تھا۔ اپنے خون کو مسلسل دیکھ کر اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا تھا کہ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر ایک گہری سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پاس جا کر کھولنا اسے پہاڑ سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر آنے والے شخص پر اسے شدید غصہ آیا۔ وہ مسلسل بجتے دروازے کی وجہ سے مجبوراً اٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی جانب جانے لگی۔ دروازے کے پاس جا کر اس کی ایک پرسکون سانس لیا اور دروازہ کھولا تو شہرام کو کھڑے دیکھ کر اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سوری سر، مجھے لگتا ہے آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، ملیسا نے حیرانگی سے اسے جواب دیا۔ نہیں، میں بالکل صحیح جگہ پر آیا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ ملیسا کو سائڈ پر ہٹاتا ہوا زبردستی اس کے گھر داخل ہوا۔ یہ آپ اندر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہرام اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ناک کے نتھوں سے خون کی مہک ٹکرائی۔ اس کی نظر زمین پر خون کے نشانات پر گئی۔ وہ تازہ خون تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر خود کو قابو کیا اور اپنا رخ ملیسا کی جانب کیا جو منہ بناتی ہوئی دروازہ بند کر کے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ شہرام کی نظر اس کے پیروں پر گئی جس پر پٹی کی گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اور زور سے بھینچ کر خود کو ملیسا پر حملہ کر کے اس کا سارا خون پینے سے روکا۔ شہرام ملیسا کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر خود کو قابو کیا اور ملیسا کے پاس جا کر جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر، مجھے نیچے اتاریں، ملیسا اس اچانک پر بڑکھلاتی ہوئی بولی۔ ملیسا بیبی، تمہیں تکلیف نہ ہو اس لیے اٹھایا ہے، شہرام نے مسکرا کر جھک کر اس کے کان کے قریب کہا اور اس کی کن پٹی پر آہستہ سے اپنا سرد لمس چھوڑا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر شہرام کی طرف دیکھا۔ یہ آواز اور لمس اس نے کلب میں دوبارہ اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کی یاد دلا دی تھی۔ سر نہیں، مجھے میرے نام سے پکارو، شہرام نے اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے تھوڑی دور ہو کر بیٹھیں۔ ملیسا نے اس سے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ سنا نہیں تم نے، میں نے کہا مجھے میرے نام سے پکارو، شہرام اس کی بات نظر انداز کر کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ شہرام پلیز مجھ سے دور ہو کر بیٹھیں، اس نے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنی جانب جھکتے ہوئے شہرام کے سینے پر فوری ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اسی ہاتھ سے ملیسا کو اپنی جانب کھینچا۔ ملیسا بیبی، مجھے دوبارہ خود سے دور جانے کا مت کہنا کیونکہ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ ملیسا کا چہرہ شہرام کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ بات کرتے ہوئے شہرام کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک سے اسے سب کچھ دھندلا لگنے لگ پڑا۔ اس کی آنکھوں نے اچانک رنگ بدلا تھا، اس کے لمبے دانت نکلنے لگ پڑے تھے۔ اس نے جھٹک سے شہرام کو اپنی جانب کھینچ کر اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ کر خون پینا شروع کر دیا۔ شہرام نے جب اس کا آنکھوں کا رنگ بدلتے اور اس کے دانت نکلتے دیکھے تو اسے شدید حیرت ہوئی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت سے ملیسا کے خود کا خون پینے پر ہوئی۔ وہ رائل بلڈ تھا، اس کا خون نایاب تھا، کسی نے آج تک رائل بلڈ کا خون نہیں پیا تھا۔ شہرام نے جب اسے اپنا خون پیتے دیکھا تو گہرا سانس لے کر اسے کھینچ کر خود میں بھینچا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر خون پینے کے بعد اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بھی جب ملیسا شہرام سے دور نہ ہٹی تو شہرام نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ملیسا نے اپنے دانت زور سے شہرام کے نچلے لب میں گاڑ دیے تھے۔ شہرام نے خود کو بامشکل ملیسا سے دور کیا جو ہر جگہ سے اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ اس نے ملیسا کا گلا پکڑ کر زور سے دبایا تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ملیسا کی آنکھیں بند ہونے لگ پڑی تھی۔ شہرام نے اس کی مزاحمتوں کی کم ہونے پر جلدی سے اس کے گلے کی محصور نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ملیسا بے ہوش ہو کر صوفے پر گئی تو شہرام نے اس کو صحیح سے صوفے پر لٹا کر اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا اور پھر اپنا رومال نکال کر اس سے ملیسا کے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا۔ اس نے آخری بار ملیسا کے چہرے پر جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا اور فوراً ملیسا کے گھر میں وچ کی موجودگی محسوس کر کے اس سے دور ہوا تھا۔ رائل بلڈ ہونے کی وجہ سے اس میں باقی ویمپائرز کی نسبت
زیادہ خصوصیات تھیں، جن میں سے ایک خصوصیات وہ کسی بھی موجودگی اپنے گرد آسانی سے محسوس کر لیتا تھا۔ اسے وچ کی ملیسا کے گھر میں موجودگی پر جہاں حیرانی ہوئی تھی، وہاں ہی اسے یہ سوچ کر سکون ملا کہ ملیسا پہلے ہی اس کا خون پی چکی تھی۔ اس نے سائڈ پر پڑی چادر اٹھا کر ملیسا پر اچھی طرح اوڑھی اور الٹے قدموں ملیسا سے دور ہو کر جانے لگا کہ کچھ سوچتے ہوئے رکا اور دوبارہ صوفے کے پاس آیا جہاں سامنے چھوٹے سے میز پر پین پڑا تھا۔ اس نے پین اٹھا کر اخبار کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور اسے وہاں رکھ کر چلا گیا۔ وچ نے شہرام کو ملیسا کے پاس دیکھا تو وہ خاموشی سے کونے میں اپنے جادو کی مدد سے خود کو چھپائے کھڑی ہو کر شہرام کو دیکھنے لگی۔ شہرام کے جاتے ہی اس نے ایک نظر قریب جا کر ملیسا کو دیکھا جو پرسکون سی سو رہی تھی۔ وچ اسے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی ایک ضروری چیز وہاں ہی بھول گئی تھی۔ ڈیرک، تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی ویمپائر ہے، شہرام نے پرجوشی سے آفس آ کر ڈیرک سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ وہ جسے تم پسند کرتے ہو؟ ڈیرک نے سوالیہ پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی، لیکن وہ مختلف ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی وہ جانتی نہیں کہ وہ ویمپائر ہے، اور میں نے اس کے گھر میں وچ کی موجودگی محسوس کی تھی، شہرام نے تفصیل سے بتایا۔ کون سی وچ؟ ساری وچ ختم نہیں ہو گئی تھی؟ ڈیرک نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، سب ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ ہمارے مخالف ویمپائرز کے پاس چلی گئی تھی، شہرام نے اسے بتایا۔ کچھ سال پہلے ہی کنگ ایڈورڈ کے حکم پر بہت سی چڑیلوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن کچھ بچ نکل گئی تھیں اور اب ان کی دشمن تھیں۔ تو اس سے تمہاری لڑکی کا کیا تعلق؟ یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ملیسا کا کیا تعلق ہے جو وہ وچ وہاں موجود تھی۔ شہرام نے ڈیرک کا سوال سن کر کہا۔ تمہیں پتہ کروانا ہوگا کہ وچ اور ملیسا کا آپس میں کیا تعلق ہے، مگر اس سے پہلے ڈیرک، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ انگوٹھی لے کر محل جاؤ اور وہاں سے چیک کرواؤ کہ مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات دو، شہرام نے مزید کہا۔ یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی اور یہ کس کی ہے؟ ڈیرک نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس وچ کی ہے، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملیسا کے پاس گیا تھا، تب مجھے وہاں فرش پر پڑی ملی، اور رات تک تم محل کے لیے نکل جانا کیونکہ مجھے جلد سے جلد معلومات چاہیے، شہرام نے اسے بتایا۔ وہ تھوڑی دور جا کر واپس 1 گھنٹے بعد ملیسا کے گھر گیا تھا اور اسے یہ انگوٹھی ملی تھی۔ اوکے باس، میں رات کو ہی چلا جاؤں گا، ڈیرک نے شہرام کو جواب دیا، جس نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ شہرام کو خود سے زیادہ بھروسہ ڈیرک پر تھا، تبھی اس نے یہ کام ڈیرک کو دیا تھا۔ ملیسا کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر لیٹے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی۔ اس کے ذہن میں اچانک آیا کہ اس کے گھر تو شہرام آیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے کہیں بھی شہرام نہ دکھا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تاکہ فریش ہو سکے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اس کی نگاہ اپنے پیروں پر پڑی تو بے ساختہ اسے یاد آیا کہ اس کے پیر تو زخمی تھے، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنے پیروں سے پٹی اتار کر اپنے پیر دیکھے تو وہاں کوئی زخم موجود نہیں تھا۔ اسے اپنے زخم کے ٹھیک ہونے پر زیادہ حیرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ پہلے بھی جب اسے چوٹ لگتی تھی 2 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے کپڑے بدل کر کچن میں آئی اور اپنے لیے کافی بنائی۔ بھوک تو اسے لگی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے صرف کافی پینے کا سوچا۔ کافی پی کر اسے اپنا کوٹ پہنا اور موبائل جیب میں ڈال کر اپنے گھر سے نکل گئی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ وہ جنگل کی طرف جانے لگ پڑی۔ وہاں سے کچھ دور ایک جھیل تھی جو فی الحال تو جمی ہوئی تھی، مگر وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے قریب درختوں میں بے تحاشا جگنو تھے جو چمکتے ہوئے منظر کو مزید حسین بنا دیتے تھے۔ ملیسا نے جھیل کے قریب ایک سائڈ پر بنے درخت کے نیچے کھڑی ہو کر برف باری دیکھ رہی تھی اور ساتھ جھیل کو مسلسل تکے جا رہی تھی۔ ملیسا بیبی، آہ، شہرام نے اچانک پیچھے سے آ کر ملیسا سے کہا، جس نے ڈر کر چیخ ماری تھی۔ تم میرے پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ صبح تو تم آپ کر رہی تھی، اب تم کیوں بول رہی ہو؟ شہرام نے ملیسا کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے پوچھا۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں ہو، اور ابھی میں تمہاری اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اس لیے میرا جو دل کرے گا میں وہی کہوں گی، ملیسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو بے شرموں کی طرح ہنسنے لگ پڑا تھا۔ ملیسا بیبی، مجھے وہ لوگ بے حد پسند ہیں جو مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ان میں پہلے اور آخری نمبر پر صرف تم ہو۔
شہرام نے ملیسا کے سامنے آتے ہوئے اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو رکھتے ہوئے اسے خود درخت کے درمیان قید کر دیا۔ کوئی بھی تم سے نہیں ڈرتا، اب ہٹو سامنے سے، مجھے سکون سے منظر دیکھنے دو۔ ملیسا اس سے سائڈ پر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیبی تمہارا یہ منہ صرف میرا خون جلانے کے لیے کیوں کھلتا ہے، اور خاص طور پر میرا خون پینے کے لیے؟ شہرام نے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تمہارا خون کب پیا ہے؟ ملیسا نے حیرانی سے پوچھا۔ بیبی ابھی دوپہر میں تو تم میرے جسم کا آدھا خون پی کر سوئی اور تمہیں یاد ہی نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جو جھوٹ بول رہے ہو تم۔ ملیسا نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ دیکھو تم نے ہی پیا ہے میرا خون، یہ نشان تمہارے ہی ہونٹوں کے ہیں۔ شہرام نے اپنی جیکٹ کھول کر اپنی گردن سے شرٹ نیچے کر کے اسے دانتوں کے نشان دکھائے۔ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو۔ ملیسا نے اس کی گردن پر بنے دانتوں کے نشانوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن یہ تمہارے ہی دانت ہیں، یقین نہیں تو اپنے دانت دوبارہ یہاں رکھ کر دیکھ لو۔ شہرام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تب ملیسا نے ٹرانس کی کیفیت میں جھک کر اپنے دانت دوبارہ اس جگہ رکھے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، دوپہر میں شہرام کا خون پینا۔ آہ! ملیسا نے اپنا سر تھاما جس میں درد ہونے لگ پڑا تھا۔ زیادہ سوچو مت اور میرے ساتھ چلو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شہرام اسے سر تھامے دیکھ کر کہا، مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، شہرام میری مدد کرو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پوری تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ ملیسا نے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے شہرام کو خود کو گاڑی میں بٹھاتے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ ڈیرک، شہرام نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے اور خود کیوں نہیں آ رہا ہم سے ملنے؟ ڈیرک اس وقت محل میں کنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو اسے مسلسل شہرام کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کنگ، میں اپنے کام کے سلسلے میں محل آیا ہوں، اور جہاں تک شہرام کی مصروفیات ہے تو آج کل وہ ایک پروجیکٹ میں مصروف ہے، اسی وجہ سے آپ سے ملنے نہیں آ پا رہا۔ ڈیرک نے صاف جھوٹ بولا۔ مجھ سے جھوٹ بول کر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ڈیرک، کنگ نے سرد آواز میں ڈیرک سے کہا۔ کنگ، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ڈیرک نے مسکین سی صورت بنا کر کنگ سے کہا۔ پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس کام کے لیے تم آئے ہو؟ کنگ نے اسے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ شہرام کو ایک وچ کی انگوٹھی ملی ہے، وہ مسلسل اس کے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھ رہی ہے، اور میں وہی انگوٹھی ملکہ کو دکھانے آیا ہوں۔ ڈیرک نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بولا۔ مجھے انگوٹھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ کون سی وچ ہے، اور تم لوگ اسے مار نہیں سکتے تھے؟ کنگ وچ کا نام سن کر غصے سے بولا، کچھ سالوں پہلے ہی وچ کے ایک بڑے گروپ نے ان پر حملہ کیا تھا تاکہ محل پر قبضہ کر سکے، مگر کنگ نے ان کا حملہ ناکام بناتے ہوئے ان سب کو مار دیا تھا، مگر پھر بھی کچھ بھاگ گئی تھی۔ ڈیرک نے انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر کنگ کو دی۔ کنگ نے وہ انگوٹھی پکڑ کر دیکھی، وہ کالے رنگ کی انگوٹھی تھی جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا موتی جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی بلیک وچ کی ہے، یہ وہی ہے جس کی بیٹی شہرام پسند کرتی ہے اور تم دونوں کی بچپن کی دوست تھی۔ کنگ نے انگوٹھی دیکھنے کے بعد ڈیرک کو بتایا، جس کے سامنے ان کے دوست کی یادیں آ رہی تھیں۔ اسے سب گولڈن وچ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ معصوم تھی اور اس حملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر کنگ نے اسے بھی سب کے ساتھ مروا دیا تھا۔ شہرام، جو بچپن سے ہی ان کی زیادہ توجہ اور پیار نہ حاصل کر سکا، اپنی دوست کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گیا۔ جو بھی چیز شہرام کو پسند آتی تھی یا وہ کسی چیز کو چاہتا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح کنگ کے ہاتھوں ہی اسے سے چھین جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں ان کے لیے ناپسندگی بڑھتی گئی اور آخر میں نفرت سما گئی۔ وہ یقیناً شہرام پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ اس وچ کو جہاں بھی دیکھا جائے اسے مار دیا جائے، شاہی فتویٰ جاری کیا جائے۔ کنگ نے اپنے ساتھ کھڑے اپنے خاص آدمی سے کہا، آپ پھر شہرام کو خود سے دور کر رہے ہیں، یہ اس کا معاملہ ہے، اسے ہی حل کرنے دیں۔ ڈیرک نے سنجیدگی سے کنگ سے کہا، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اور اب تم جا سکتے ہو۔ کنگ نے سرد سوار لہجے میں ڈیرک سے کہا، جو ایک آخری نظر کنگ پر ڈال کر چلا گیا۔ اب اسے یہ ٹینشن تھی کہ وہ شہرام کو کیا بتائے گا کہ انگوٹھی کہاں گئی اور اس نے کیوں کنگ کو انگوٹھی دی۔ وچ مائک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مائک نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیٹی واقعی شہرام کی دیوانی ہے؟ وچ اس کی بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ان کی بیٹی کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود کنگ نے اسے مار دیا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اپنی بیٹی سے، اسی وجہ سے وہ شہرام کو
مار کر کنگ کو بھی وہ ہی تکلیف پہنچانا چاہتی تھی جو کنگ نے اسے پہنچائی تھی۔ جھوٹ ہے یہ سب، میری بیٹی بس اس کی دوست تھی، مگر وہ بھگوڑا شہرام میری بیٹی کو نہیں بچا پایا، اگر چاہتا تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ وچ نے نفرت سے شہرام کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس وجہ سے تم ہم سے آ کر ملی تھی؟ مائک نے وچ سے پوچھا، جس نے ہنکار بھرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اور تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ تم نے بتایا نہیں، اور وہ بھی اپنی بیٹی کو استعمال کر کے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتی۔ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اور اب تم یہاں سے فوراً جاؤ، میرے لیے ایک نیا شکار لاؤ، مائک نے وچ سے کہا، جو اس کی بات سن کر سیکنڈ میں غائب ہوئی تھی۔ وچ کو مائک بھی بالکل پسند نہیں تھا، جو ہر وقت اسے اپنی نوکرانی سمجھ کر کام کرواتا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لینا ہوتا تو وہ سب سے پہلے مائک کو ہی مارتی۔ شہرام نے ملیسا کو اپنے گھر لا کر بیڈ پر لٹایا۔ شہرام اسے صحیح سے لٹا کر پیچھے ہٹنے لگا کہ اس کی نظر ملیسا کے گردن کے کندھے سے شرٹ کھسکنے پر وہاں بنے نشان پر گئی۔ اس نے وہ نشان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہرام نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس نشان کی تصویر لی اور جھک کر سوئی ہوئی ملیسا کے سر کو چوما۔ شہرام نے اپنے دراز سے چاقو نکال کر اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر اس سے ٹپ ٹپ گرتا خون ملیسا کے ہونٹوں کو تھوڑا سا کھول کر اس میں ڈالنا شروع کیا تاکہ اسے ہوش میں لا سکے۔ ملیسا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے شہرام کو دیکھ کر اور اپنے منہ میں کچھ گیلا محسوس کر کے پہلے تو اس کا دماغ کچھ سمجھ نہ سکا، پھر اچانک اس کی نگاہ شہرام کے ہاتھ پر گئی جس سے خون نکل کر اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا کھلا ہوا منہ بند کیا تو ساتھ ہی شہرام نے اپنا ہاتھ اس سے ہٹا لیا۔ یہ تم مجھے اپنا خون کیوں پلا رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو شہرام اس کے سوال کو نظر انداز کر کے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس سے سامان نکال کر اپنے ہاتھ کی بینڈیج کرنے لگ پڑا۔ ڈیرک رات گئے ہی محل سے نکل گیا تھا تاکہ شہرام کے پاس جلد از جلد پہنچ کر کنگ کا حکم اسے بتا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شہرام کو جتنی جلدی بتا دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ تیزی سے جنگل میں سے گزرا تھا جب ایک طرف سے تیز روشنی کے ساتھ کوئی اس کے قریب آیا۔ ڈیرک نے اپنی جگہ پر رک کر آنے والے کو دیکھا تو سامنے ایک وچ کو کھڑا پایا جو خون آشام ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو ڈیرک مائی لو، اس نے ڈیرک کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنی تیز آواز میں کہا۔ وہ ڈیرک کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ایک نیا شکار ہو۔ ہائے وچ اپنے گندے بدبودار چہرے کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا، اس سے پہلے کہ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں، ڈیرک نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ لو، یہ اچھی بات نہیں ہے میں اپنے پیارے شکار کو چھوڑ کر چلی جاؤں، وہ بھی مسکرا کر بولتی اچانک اپنی چھڑی نکال کر ڈیرک پر حملہ کرنے لگی کہ ڈیرک نے اس کا ارادہ جان کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ وچ کی چھری سے بجلی کی طرح روشنی نکلی جس نے درخت کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ وچ، تم تو مجھے پکا مارنے کا ارادہ کر کے آئی ہو، مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈیرک نے بولتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں کالا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈیرک نے جیسے ہی وہ مادہ نیچ پر گرانا چاہا، پیچھے سے ایک دوسری وچ نے ہاتھ مار کے اسے گرا دیا۔ نو بیبی، میری دوست کے لیے یہ مادہ بڑا برا ہے، دوسری وچ نے مادہ گرانے کے بعد ڈیرک کو دبوچ کر کہا۔ ڈیرک نے اس کی بات سن کر جھنجھلا کر اسے پیچھے سے اس کی شرٹ کے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور پوری تیزی سے جنگل سے بھاگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا ان دونوں کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گا۔ وہ بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل سے نکلنے لگا تھا کہ اچانک جادو کی مدد سے وچ اس کے سامنے آ گئی، جس سے اس کا زوردار تصادم وچ میں ہوا اور وہ دونوں زمین پر کلا بازی کھاتے ہوئے گرے۔ ایک لوہے نما چیز زور سے ڈیرک کی ٹانگوں میں لگی۔ ڈیرک نے تکلیف سے اپنے لب بھینچ کر یہاں سے نکلنے کا وہ طریقہ استعمال کیا جو وہ صرف سال میں ایک بار ہی کر سکتا تھا۔ شہرام نے اپنی بینڈیج کرنے کے بعد ملیسا کو دیکھا جو بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ فی الحال بیٹھی رہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، شہرام نے ملیسا سے کہا جو اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ پہلے تو میری بات کا تم جواب نہیں دے رہے تھے، تب سے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں تھا ابھی ملیسا کچھ اور بولتے کہ باہر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شہرام کی نگاہ فوراً دروازے کی جانب گئی۔ یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا ملیسا، جب تک میں نہ آؤں یہاں بیٹھی رہو۔ شہرام تیزی سے ملیسا سے بولتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔
شرام باہر آئے تو ڈیرک کی ٹانگ سے خون نکلتے دیکھ کر اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اپنے پیچھے دیکھو شرام، ڈیرک نے شرام سے کہا تو شرام نے فوراً پیچھے مڑ کر وچ کو اس کے گلے سے دبوچا جو اسے مارنے آ رہی تھی، جبکہ شرام نے اس کی چھڑی کو اپنے دوسرے ہاتھ سے زمین پر پھینکا تھا۔ ڈیرک جو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہاں اپنی ساری طاقت استعمال کر کے آیا تھا، اس کے ساتھ ہی وچ بھی یہاں آ گئی تھی۔ وچ نے اپنے ناخن لمبے کر کے شرام کو مارنے کی کوشش کرنے لگی تو شرام نے اسے گلے سے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور اس کی گردن کو زور لگا کر توڑ دیا۔ اس وقت ملیسا باہر آئی جب شرام نے وچ کو مارا تھا۔ ملیسا آنکھیں پھیلائے شرام کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر صرف ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اب وچ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ شرام نے وچ کو اپنے گھر کی پچھلی طرف پھینکا اور اندر سے پٹرول اور ماچس لایا۔ اس نے اچھی طرح پٹرول وچ پر پھینک کر اسے جلا دیا۔ ملیسا جو شرام کے پیچھے ہی باہر آئی تھی، شرام کو ایسا کرتے دیکھ کر اسے شرام سے شدید خوف محسوس ہوا۔ شرام نے پیچھے مڑ کر ملیسا کو دیکھا جو خوف سے اڑی رنگت کے ساتھ اس کے قریب جانے پر پیچھے قدم اٹھانے لگ پڑی تھی۔ ملیسا نے شرام کو قریب آتا دیکھا تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری تیزی سے اس سے دور بھاگنے لگی۔ اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر شرام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ شرام نے ایک سیکنڈ میں اس کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا، جو اس کے بازو پر مکے مارتے ہوئے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز، نین کروڑوں میں آنسو سجائے وہ کانپتی آواز میں شرام کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر بولی۔ شرام نے جھک کر اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ شش بیبی، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں نے اسے نہ مارتا تو وہ مجھے اور میرے دوست اور تمہیں، ہم سب کو مار دیتی۔ شرام نے ملیسا کا رخ اپنی جانب کر کے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چونا۔ اب ہم گھر چلتے ہیں، وہاں پر پرسکون سے بیٹھ کر تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ شرام نے بولتے ہوئے جھک کر ملیسا کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال لی تھی۔ شرام مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر گھر کی طرف لے گیا تھا۔ ڈیرک نے شرام کو وچ کو سنبھالتے دیکھا تو زمین سے اٹھ کر وہ خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں اس نے اپنے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی کی تھی۔ اپنے خون سے بھرے کپڑے اتار کر اس نے اپنے کپڑے بدلے اور کمرے سے نکل کر ہال میں آ گیا تاکہ شرام سے بات کر سکے۔ شرام نے ملیسا کو لا کر صوفے پر بٹھایا اور اسے اپنے خسار میں لے کر اپنا رخ ڈیرک کی طرف کیا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ڈیرک، مجھے وضاحت چاہیے اس سب کی، شرام نے سرد آواز میں ڈیرک سے کہا۔ میں سوری شرام، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کنگ نے مجھ سے سارے معاملے کا پوچھا تھا تو میں نے انہیں خود سے کہانی بنا کر سنا دی۔ انہوں نے انگوٹھی دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ بلیک وچ کی ہے جو گولڈن وچ کی ماں ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ کر بلیک وچ کو مارنے کا شاہی حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈیرک نے رک کر ایک نظر شرام کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں تمہیں جلد سے جلد یہ بات بتانا چاہتا تھا، مگر راستے میں مجھ پر ایک اس وچ نے اور ایک دوسری وچ نے حملہ کر دیا۔ پھر میں اپنی ساری طاقت استعمال کر کے یہاں آیا، مگر وہ وچ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں شاہی حکم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تب بھی انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ڈیرک نے ساری بات شرام کو بتا کر اسے دیکھا جو اپنی آنکھیں بند کر کے اور کھول کر اپنے غصہ قابو کر رہا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر شرام کے پہلو میں دب کر بیٹھی ملیسا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شرام جو غصہ قابو کرنے کے چکر میں اپنی گرفت ملیسا پر مضبوط کرتا جا رہا تھا، ملیسا کی دھیمی آواز میں اسے پکارنے پر اس نے اپنی گرفت اس پر ہلکی کر کے اس کی جانب دیکھا جو ڈر سے ہولے ہولے کانپنے لگ پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیبی، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، شرام نے ملیسا سے نرم آواز میں کہا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ کل تک اپنا یہ زخم ٹھیک کرو اور مجھے بلیک وچ کنگ کے ڈھونڈنے سے پہلے اپنے پاس چاہیے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میرے غصے سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ شرام نے ڈیرک کی طرف اپنا رخ موڑے کہا اور اس کی آواز میں سختی تو نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈیرک کو پتہ چل گیا کہ اس کام میں وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ ڈیرک شرام کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا تھا تاکہ جنگل میں جا کر کوئی شکار کر سکے اور اس کا خون پی سکے جس سے اس کا زخم بھر جائے۔ مجھے اب سب کچھ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خون تم نے مجھے اپنا کیوں پلایا؟ اور میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ اور اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتاؤ۔ شرام نے ملیسا کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا
تو وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے بارے میں بتانے لگ پڑی۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی صاف یاد نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ میرے ڈیڈ بچپن میں ہی مر گئے تھے اور پھر موم نے ہی مجھے جاب کر کے پالا، مگر ہم زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رکتے تھے۔ موم ہمیشہ ایک جگہ سے زیادہ 6 ماہ رہتی تھی، پھر 1 سال، پھر موم بھی مر گئی اور اس کے بعد میں یہاں ہی رک گئی، کہیں نہیں گئی۔ موم کی لاش پولیس کو ایک جگہ ملی تھی، ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا، وہ بتاتے ہوئے آخر میں وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ شیرام نے اسے زور سے خود میں بھینچا تھا، جو اب اس کی شرٹ کو اپنے آنسوں سے تر کر رہی تھی۔ شیرام کو سمجھ آ گئی تھی کہ کس چیز سے اس کی پرانی یادداشت کو ختم کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تھا کہ اس کی یادداشت کیوں ختم کی گئی اور اس کی موم ایک جگہ پر کیوں نہیں ٹھہرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملیسا پرسکون ہوئی تو شیرام نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ملیسا، تم نے پہلے کبھی خون پیا ہے؟ شیرام نے اچانک ملیسا سے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، لیکن 2-3 بار جب میں اٹھتی تھی تو میرے گرد خون جمع ہوتا تھا اور میں بھی خون میں لت پت ہوتی تھی، ملیسا نے سو کرتے ہوئے بتایا۔ تم ایک ویمپائر ہو ملیسا، میری طرح، لیکن کس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے یہ مکمل ویمپائر بننے سے؟ شیرام نے ملیسا کو بتایا، جو اس کی بات سن کر آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ تم مزاح کر رہے ہو نا؟ ملیسا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میں مزاح کر رہا ہوں؟ شیرام نے سنجیدگی سے ملیسا سے پوچھا، جس نے پہلے اپنی گردن نفی میں ہلائی، پھر یہ سوچ کر کہ وہ ویمپائر ہے اس نے زور سے چیخ ماری۔ شیرام نے آگے ہو کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کر کے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ شیرام تھوڑی دیر بعد اس سے دور رہا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگ پڑا۔ ملیسا نے اس کا سر لمس محسوس کر کے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ شیرام نے اس کے چہرے کو چومنے کے بعد اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ ابھی تم فی الحال آرام کرو ملیسا، میں کل تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ شیرام ملیسا سے دور ہو کر بولا۔ تو تم بھی ویمپائر ہو؟ ملیسا نے دھیمی آواز میں شیرام سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی ایک ویمپائر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون پی جاؤں، جلدی سے اٹھ کر تم سامنے والے کمرے میں جا کر سو جاؤ، شیرام سنجیدگی سے بولا۔ تو ملیسا آنکھیں پھیلا کر جلدی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ شیرام ملیسا کو بھاگتے دیکھ کر مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے سے اپنا موبائل لے کر اپنے کمرے میں ہی موجود کتابوں کی شیلف سے ایک کتاب دیکھ کر نکالی۔ وہ کافی پرانی کتاب لگ رہی تھی۔ یہ ساری کتابیں شیرام کو گولڈن وچ کے سامان سے ملی تھی۔ اس میں بہت سے نشانات کی معلومات کے ساتھ ساتھ بہت سے نسخے بھی موجود تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ گولڈن وچ اسے پسند کرتی ہے، مگر در حقیقت وہ ڈیرک سے محبت کرتی تھی اور یہ بات صرف شیرام ہی جانتا تھا، جبکہ ڈیرک اس بات سے بے خبر تھا۔ باقی سب لوگوں کی طرح وہ بھی سمجھتا تھا کہ گولڈن وچ شیرام کو پسند کرتی تھی۔ شیرام نے وہ کتاب نکالی اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس میں وہ نشان ڈھونڈنے لگا۔ شیرام نے ایک بار اپنے موبائل سے دوبارہ نشان دیکھا اور پھر کتاب میں وہ نشان ڈھونڈنے لگ پڑا۔ ایک جگہ آ کر اس کی نگاہ رکی، اسے وہ نشان سیم ٹو سیم ملیسا کے نشان جیسا لگا، جس کی یقین دہانی اس نے نشان کی تصویر دیکھ کر لی تھی۔ اس نے نشان کے نیچے موجود تفصیل کو پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ نشان صرف ایک وچ ہی کسی ویمپائر کو دے سکتی ہے، جس سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ مکمل ویمپائر نہیں بن پاتا۔ یہ پرانی یادداشت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ شیرام نے گہرا سانس لے کر کتاب بند کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ اسے اپنے گھر کے ارد گرد کسی وچ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر ملیسا کے کمرے میں گیا اور کمرے کا دروازہ کھولنے لگا، مگر دروازے کو اندر سے لاک لگایا گیا تھا۔ ملیسا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ کمرے کا دروازے سے نوک کرتا بولا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پیچھے ہو کر زور سے دروازے میں ٹکر مارنے لگا کہ اسی وقت ملیسا نے دروازہ کھولا اور شیرام دھڑم سے ملیسا میں بجا اور اس کے اوپر ہی زمین پر گر گیا۔ ہائے میری کمر! ملیسا اپنی کمر میں تکلیف محسوس کر کے چیخ مار کر بولی تو شیرام جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ ملیسا اپنی کمر پکڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور ایک گھڑی شیرام کو نوازتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اب تمہیں اس وقت کیا آفت آئی ہوئی جو میرے کمرے کا دروازہ توڑنے والے تھے؟ ملیسا نے جھنجھلا کر شیرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج رات میں تمہارے ساتھ ہی اس روم میں رہوں گا، شیرام مسکرا کر بتاتا ہوا۔ ملیسا کو زہر لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تم میرا خون پی جاؤ گے، اس وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہنے دے سکتی، فوراً یہاں سے نکلو، ملیسا منہ بگاڑتی ہوئی بولی۔
ملیسا بیبی، تم اس وقت میرے گھر میں ہو، میرا جہاں دل کرے گا میں وہاں ہی رہوں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی میں واقعی تمہارا خون پی جاؤں تو جلدی سے جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، شہرام سخت لہجے میں بولا تو ملیسا بڑا سا منہ بنا کر اسے مزید بحث کیے بنا بیڈ پر جا کر ایک طرف لیٹ گئی اور دوسری طرف شہرام لیٹ گیا۔ ملیسا تو سو گئی تھی مگر شہرام سائرہ جاگتا ہی رہا۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ کنگ کی وجہ سے کوئی بیوی جس کے گھر پر حملہ کر سکتی تھی۔ ڈیرک اپنا شکار کر کے اس کا خون پینے کے بعد اب بالکل صحیح ہو چکا تھا، اس کا زخم بھی بھر چکا تھا۔ اب وہ بلیک وچ کو ڈھونڈنے جا رہا تھا، اسے کنگ کے سپاہیوں سے پہلے ڈھونڈ سکے۔ وہ مختلف رستوں سے ہو کر ایک ویران جگہ گیا اور اپنی طاقت استعمال کر کے اپنے ارد گرد کسی وچ کی خوشبو سونگھنے لگا۔ اسے ایک وچ کی خوشبو فضا میں ملی تھی، وہ ایک بچی کی تھی۔ وہ کسی چھوٹی بچی وچ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہاں سے کچھ دور گیا تو اچانک اس کے ذہن میں ملکہ محل میں رہنے والی ایک جادوگرنی جو صرف کنگ کے لیے کام کرتی تھی، بلکہ یوں کہا جائے اس سے زبردستی کام کروایا جاتا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ دیے گئے ایک کمپس کا خیال آئے۔ اس سے آپ جس وچ کی چاہیں اس کی جگہ کا معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس کمپس پر پہلے اس وچ کی محسوس خوشبو والا رومال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈیرک واپس گھر آیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالا جس میں بلیک وچ کی انگوٹھی اور اس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے ایک منٹ کے لیے رومال کمپس پر رکھا اور پھر رومال اٹھا کر دیکھا تو کمپس مغرب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی الماری میں سے مختلف ہتھیار اور چیزیں جو وہ ملکہ سے مانگ کر لایا تھا انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگ پڑا۔ چونکہ بلیک وچ بڑی عمر کی تھی، اس کے پاس تجربہ طاقت بھی زیادہ تھی، وہ کوئی بھی غلطی کر کے اپنے لیے موت کی دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان اپنے ساتھ رکھے ایک آخری نگاہ اپنے دراز میں سے ایک تصویر پر نکال کر ڈالنے کے بعد چلا گیا۔ وہ تصویر گولڈن وچ کی تھی۔ اگر اس کی ماں باپ اسے نہ روکتے اور شہرام کی دوستی کی اسے پرواہ نہ ہوتی تو وہ سب سے پہلے کنگ کو قتل کرتا۔ گولڈن وچ کو مارنے پر وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا مگر کبھی اس سے بتا نہ پایا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل کر اپنی کار کی طرف گیا اور کار میں بیٹھ کر کمپس کی سمت جانے لگا۔ وہ اپنی طاقت سے زیادہ بچانا چاہتا تھا تاکہ بلیک وچ سے لڑائی میں کام آ سکے۔ وہ اس سمت میں جانے کے بعد ایک پرانے گھر کے قریب پہنچا مگر اندر جانے سے پہلے اس نے اپنی طاقت استعمال کی تو بہت سے ویمپائرز اور چڑیلوں کی مہک اس کے ناک کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ اندر جا کر اپنی موت کو خود دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے واپس چلا گیا اور صبح موقع ملنے پر اسے پکڑنے کا عہد کرتا واپس گھر آ گیا تھا۔ شہرام ملیسا کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر ڈیرک کی موجودگی محسوس کر کے باہر چلا گیا تھا اس سے بات کر سکے۔ ڈیرک، تم نے بلیک وچ کو پکڑ لیا ہے جو تم اتنے سکون سے بیٹھے ہو؟ شہرام نے لانچ میں آ کر ڈیرک کو ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اسے پکڑنے گیا تھا مگر تمہیں پتہ ہے وہ دوسرے ایکسپیریمنٹ والے ویمپائرز اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھی، اسی وجہ سے میں اسے پکڑ نہ سکا۔ آج دوبارہ کوشش کروں گا اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے گی میں اسے پکڑ لوں گا، ڈیرک نے شہرام کو بتایا۔ مجھے تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا تھا، شہرام نے ڈیرک سے پوچھا تو ڈیرک نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ نشان ملیسا کے کندھے پر ملا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، اس سے ملیسا کو مکمل ویمپائر بننے سے روکا جا رہا ہے اور یہ اس کی یادداشت بھی ختم کر چکا ہے۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شہرام اپنے موبائل سے نشان کی تصویر نکال کر ڈیرک کو دکھاتا ہوا بولا۔ شہرام، اس نشان کو صرف ایک وچ ہی اپنے جادو سے ختم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ملکہ شاید ہماری مدد کر سکے مگر تمہارا بھائی اسے محل سے باہر آنے نہیں دے گا اور تم ملیسا کو لے کر محل جا نہیں سکتے، ڈیرک نے تفصیل سے اسے بتایا۔ اف، ایک میرا بھائی ہے جس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنی قید میں رکھا ہے اور اسے ہر پل تکلیف دیتا ہے مگر اسے آزاد نہیں کرتا۔ اگر کنگ کا جھکاؤ حمیس کی طرف نہ ہوتا تو میں ملکہ کو کب کا اس کی گرفت سے آزاد کروا چکا ہوتا۔ شہرام جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اس بار میں اس سے بس ایک ہی بار مل سکا اور وہ تب بھی بے حد اداس تھی۔ شہزادہ حمیس اس سے روز اذیت دے رہا ہے اور آتے ہوئے میں جب اسے ملنے گیا تو مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیا گیا کیونکہ شہزادے حمیس کا حکم تھا کہ ملکہ کو کوئی
بھی ویمپائر مرد نہیں مل سکتا۔ ڈیرک نے بھی اسے تفصیل بتائی۔ اب مجھے خود محل جانا پڑے گا۔ میں آج ہی محل کے لیے نکلوں گا تاکہ میں ملکہ سے مل لوں۔ وہ لوگ تمہیں تو اس سے ملنے سے روک سکتے ہیں مگر مجھے نہیں۔ میں اسے ساری پریشانی بتا کے اس نشان کو ختم کرنے کا حل پوچھ لوں گا مگر میری غیر موجودگی میں تم ملیسا کے ساتھ ہی رہو گے اور اس گھر سے نہیں نکلنے دو گے۔ شہرام نے اچھے سے ڈیرک کو بتایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر اپنے ساتھ کچھ سامان رکھ کر ساتھ اپنی ماں کوئین الزابتھ کے لیے اس نے خوبصورت کڑا رکھا جو اس نے 1 سال پہلے خریدا تھا مگر انہیں دے نہیں پایا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو شہرام؟ ملیسا بھی اٹھ کر باہر آئی تھی جب اس نے شہرام سے پوچھا جو تیار شار ہو کر کمرے سے نکلا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات تک آ جاؤں گا واپس۔ تم یہاں سے کہیں مت جانا، میرے دوست ڈیرک کے ساتھ ہی رہنا۔ شہرام ملیسا کے پاس آ کر اس کا سر چوم کر بولا، اچھا جاؤ لیکن جلدی آنا۔ وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی۔ شہرام مسکرا کر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ملیسا منہ بناتی ہوئی کچن میں گئی تاکہ کچھ کھا سکے، اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ مائک، ایک نئی خبر ملی ہے، میری ایک ساتھی نے شہرام کو محل جاتے دیکھا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، ہم اسے ورگلا کر شہرام کے خلاف کر سکتے ہیں۔ بلیک وچ نے خوشی سے مائک کے پاس حاضر ہو کر اسے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیا وہ اکیلی ہے؟ مائک نے پوچھا۔ نہیں، وہ ڈیرک اس کے ساتھ ہے لیکن میرے پاس ایک پلان ہے، اس سے تم آسانی سے ملیسا سے مل سکتے ہو۔ وچ نے مسکرا کر مائک سے کہا اور اپنا سارا پلان بتایا۔ بہت خوب، اب ہم 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں، پھر ہم جلد ہی کنگ کو ایک اچھا سا تحفہ بھیجیں گے۔ مائک وچ کے چہرے پر مکروہ ہنسی دیکھ کر خود بھی مکروہ سا مسکراتا ہوا بولا۔ ملیسا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر ڈیرک بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت مووی دیکھ رہے تھے جب اچانک ڈیرک کو وچ کی مہک اپنے نزدیک محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ٹی وی لاؤنج میں لگی گلاس وال کے باہر جھانکا جہاں بلیک وچ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیرک نے بجلی کی تیزی سے ایک جھٹکے سے ملیسا کا بازو تھاما اور اسے شہرام کے کمرے میں لے گیا۔ یہاں سے نکلنا مت۔ وہ حیران اور پریشان کھڑی ملیسا سے بول کر کمرے کے دروازے کو لاک لگا کر باہر گیا جہاں وچ اب گلاس وال توڑنے کے لیے اپنی چھڑی نکال رہی تھی۔ ڈیرک اس کا ارادہ جان کر جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپا تاکہ خود کو کانچ کے ٹوٹنے کے بعد بچا سکے۔ وچ کی چھڑی سے تیز بجلی نما روشنی نکلی اور گلاس وال کو توڑ کر چکنا چور کر گئی۔ وچ نے ہنستے ہوئے ڈیرک کو دیکھا جو خود سے سرخ چہرے کے ساتھ صوفے کے پیچھے سے نکلا تھا۔ وچ نے پھر جادو استعمال کیا، اب کی بار اس کی چھڑی سے نکلنے والی تیز بجلی نما روشنی کا رخ ڈیرک کی طرف تھا۔ ڈیرک نے بروقت خود کو روشنی سے بچایا جس نے دیوار میں سوراخ کر دیا تھا۔ ڈیرک بجلی کی تیزی سے وچ کے حملوں کو ناکام بناتا اور اس کے قریب پہنچا اور اسے گلے سے دبوچ کر دیوار میں زور سے مارا۔ جہاں ایک طرف وچ اور ڈیرک لڑ رہے تھے وہاں دوسری طرف باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز سن کر ملیسا کمرے کے کونے میں ڈر کر دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی نمودار ہوئی، اس میں سے مائک باہر نکلا۔ وہ ایک وچ کی مدد سے جادو سے ملیسا کے کمرے میں آیا تھا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے مائک کو دیکھا جو دیکھنے میں ہو بہو اسی کی طرح لگ رہا تھا۔ ملیسا بیٹا، میں ہوں آپ کا ڈیڈ، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائک نے ملیسا کو ڈرتے دیکھا تو اسے مصنوعی محبت سے پچکارا۔ نہیں نہیں، میرے ڈیڈ مر چکے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی دیوار میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملیسا، مجھے کچھ لوگوں نے قید کیا ہوا تھا جس وجہ سے تمہاری ماما کو لگا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں ایک بہت اندھیری جگہ قید ہوں، مجھے صرف تم آزادی دلا سکتی ہو۔ میں دن رات تمہاری شکل دیکھنے کو ترسا ہوں۔ مائک مسکین سا صورت بنا کر آنکھوں میں نمی لیے من گھڑت کہانی بنا کر بولا تو ملیسا نے حیرت سے مائک کو دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا آپ واقعی میرے ڈیڈ ہیں؟ آپ کو کس نے قید کیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں تمہارا ہی ڈیڈ ہی ہوں اور تم یقین نہیں کرو گی مجھے کس نے قید کیا ہے۔ مائک افسردہ سا بولا، آپ بتائیں ڈیڈ، آپ کہاں ہیں اور کس نے قید کیا ہے اور میں آپ کو کیسے آزاد کروا سکتی ہوں؟ ملیسا نے مائک سے پوچھا جس نے آنکھوں میں شیطانی چمک سجائے اسے بتانا شروع کیا۔ مجھے شہرام نے قید کیا ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا کیونکہ وہ تمہیں چاہتا تھا۔ میں اور تمہاری ماما اسی وجہ سے شہر اور اپنا گھر بدلتے تھے مگر بدقسمتی سے آخر اس نے تمہیں پا ہی لیا اور مجھے آزاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم یہ سلور چاقو اس کے دل میں مارنا ہوگا۔ مائک من گھڑت کہانی سنا کر آخر میں ایک چھوٹا سا چاقو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ملیسا ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے مائک سے چاقو پکڑا۔ اگر تمہیں اپنا ڈیڈ واپس چاہیے تو تمہیں شہرام کو مارنا ہوگا اور اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، دوبارہ جلد ہی
तुमसे मिलने आऊँगा। माइक अफसुदगी से बोलकर वहाँ से गायब हो गया। मेलिसा जो चाकू को देख रही थी, अचानक दरवाज़ा खोलने पर इसने साइड पर चाकू छुपा लिया। डेरिक बिखरे बालों और फटी हुई शर्ट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बामुश्किल विच और इसकी लड़ाई ख़त्म हुई थी क्योंकि विच अचानक गायब हो गई थी। मेलिसा, तुम ठीक हो? डेरिक ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मेलिसा जल्दी से बोली। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, कोई पता नहीं कि विच दोबारा हम पर हमला करने आ जाए। डेरिक ने इससे कहा तो मेलिसा जल्दी से उठती हुई चाकू डेरिक की नज़रों में आए बगैर अपनी जैकेट की जेब में रखकर खड़ी हुई और डेरिक के पीछे चल पड़ी। शराब महल पहुंच चुका था। अब वो महल के दाखिल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और रास्ते में एक मुलाजमा को रोककर पूछा, सुनो, क्वीन एलिजाबेथ कहाँ है? शायद वो इसके इस वक्त पिछले हिस्से वाले बाग में मौजूद है। मुलाजमा ने सर झुकाकर शराब को बताया तो शराब सर हिलाकर महल के अंदरूनी हिस्से में जाने की बजाय पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा। शराब एलिजाबेथ के पास पहुंचा तो उसका सारा मूड ख़राब हो गया। ये देख कर कि इसकी माँ के साथ किंग और हमीस का इसका बड़ा भाई बैठा हुआ था। चूँकि अभी तक किसी की इस पर नज़र नहीं पड़ी थी, इस वजह से उसने वापस मुड़ना चाहा, लेकिन क्वीन की नज़र इस पर पड़ी। शेरी वो एलिजाबेथ की बात सुनकर अपनी जगह सख्त हुआ और फिर तेज़ी से अपनी जानिब आती हुई अपनी माँ को देखा, जिसने ज़ोर से इसके करीब आकर इसे खुद में भींचा था। शराब ने भी इनके गिर्द अपने बाजू बांधे। इसने एलिजाबेथ को बहुत याद करता था मगर मिलने नहीं आता था। शुक्र है तुमने भी 2 साल बाद अपनी सूरत दिखा दी। ये तंज भरी आवाज़ इसके बाप किंग एडवर्ड की थी। शराब इनकी बात सुनकर नज़रअंदाज करता एलिजाबेथ से दूर हुआ। कितने दिनों के लिए रुक रहे हो शेरी? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक महीने तक नहीं जाने दूंगी, एलिजाबेथ ने पहले पूछा और फिर आखिर में अपनी मोहब्बत और मान से बोली। क्वीन, आपको जानकर बेहद अफसोस और दुख होगा कि मैं यहाँ रुकने नहीं, सिर्फ एक काम के लिए आया था। जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं रात से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। शराब ने स्पार्ट अंदाज में कहा। क्वीन, माँ हूँ मैं तुम्हारी। शराब एलिजाबेथ अफसुदगी से बोली। मैं फ़िलहाल बहस नहीं करना चाहता, शराब स्पार्ट अंदाज में बोला। इसके लहजे में ना खुशी की रमक थी और ना ही दुख की। वैसे किस काम के लिए आए हो तुम यहाँ? हमीस ने तजस्सुस से पूछा। मैं मलिका से मिलने आया हूँ, मुझे इससे एक ज़रूरी काम है, शराब ने हमीस का जवाब दिया, जो शराब के मुंह से मलिका का नाम सुनकर अपना मुंह बिगाड़ चुका था। इजाज़त दें क्वीन, ज़िंदगी ने मोहलत दी तो आपसे दोबारा मिलने आऊँगा, वरना जितने दुश्मन किंग ने पा रखे हैं, मेरा दिल आपको तोहफे में ज़रूर मिल जाएगा। शराब एक नज़र किंग पर डालकर तंज़िया बोलकर चला गया, मगर जाते हुए अपनी माँ का दिल लहूलुहान कर गया था। एलिजाबेथ ने अपनी पानियों से भरी आंखें उठाकर शराब को जाते हुए देखकर एक दर्द भरी सांस खारिज किया। आहा, वो नहायत ही बेवकूफ़ है। विच मैंने इसके सामने इतना बड़ा अच्छा नाटक किया जिससे सच समझकर इसने आसानी से चाकू अपने पास रख लिया। अब वो जल्द ही शराब को मार देगी। माइक ने मकरू हंसते हुए खून का प्याला अपने मुंह से लगाते हुए विच से कहा। माइक, ऐसा ना हो कि मेलिसा सिर्फ तुमसे बचने के लिए ड्रामा कर रही हो, शराब को मारे ही ना। विच परेशानी से माइक से बोली। तुम फिक्र मत करो विच, मैंने एक बहुत जाल बना है, वो जल्द ही इसे मार देगी। माइक विच से बोला, जिस पर विच ने मकरू सा मुस्कुराकर अपना सर हिलाया, जबकि विच के जहन में माइक को भी मारने का प्लान चल रहा था। शराब राहदारी से गुजरते हुए मुतिल रस्तों से होता हुए कमरे के सामने पहुंचा। ये कमरा महसूस मलिका का था। इसमें ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई और जरिया था जिससे रोशनी मलिका तक पहुंचती। मलिका हल्का सा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ, जहां मलिका कुर्सी पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी और साथ अपने सामने रखे मेज़ पर मुख्तलिफ बातों को मिक्स कर रही थी। मलिका ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अपनी सब्ज़ आंखों से अंदर आने वाले शख्स को देखा। शराब 2 साल बाद देखकर इसके चेहरे पर एक उदासी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शराब ने मलिका को मुस्कुराते देखा तो खुद भी हल्की सी मुस्कान के साथ मलिका के करीब गया और इसे ये देखकर शदीद दुख हुआ कि मलिका पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, मगर फिर भी वो इस महल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। शेरी, तुम ज़्यादा जल्दी मुझसे मिलने नहीं आ गई? मलिका ने मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, तुम अच्छे से वाकिफ़ हो। अगर मेरा भय चलता तो मैं इस जगह दोबारा कभी कदम न रखता, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ किसी न किसी तरह खींच लाती है। शहराम हल्का सा कहका लगाकर मलिका से बोला। तो छोटे शहजादे को कौन सी मजबूरी यहाँ खींच लाई है? मलिका ने मुस्कुराकर शहराम से पूछा। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी मलिका, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी।
شہرام سنجیدگی سے ملکہ سے بولا، تمہیں جیسی بھی مدد چاہیے میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ ملکہ نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا، یہ نشان، مجھے اس کو ختم کروانا ہے اور یہ کوئی وچ ہی کر سکتی ہے، لیکن تم حالات جانتی ہو، اسی وجہ سے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ نشان ختم ہو جائے گا اور اس کا اثر بھی، بس تمہیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک میں اس کے لیے تمہیں ایک دعا بنا کر دوں گی، تمہیں وہ دعا اس نشان پر لگانی ہوگی، پھر یہ نشان 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ملکہ نے شہرام کے موبائل میں نشان دیکھ کر جواب دیا تو شہرام نے سکون کا سانس لیا۔ یہ بہت نایاب دعا ہے، یہ صرف میں ایک بار ہی تیار کر پاؤں گی شہرام، کیونکہ اس میں جو ایک جڑی بوٹی شامل ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی 10 سال میں تیار ہوتی ہے اور وہی اس دعا میں شامل ہوگی۔ ملکہ مختلف اجزاء اپنے میز پر رکھ کر اپنے ہاتھ تیز تیز چلاتی ہوئی بولی، میں دھیان رکھوں گا، تم بس مجھے بنا دو۔ شہرام ایک طرف کمرے میں موجود چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر بولا اور ملکہ مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ اسے ملکہ کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ بہت جلد محل میں جشن ہوگا، لیکن کس چیز کا جشن ہوگا یہ بات فی الحال ملکہ کو بھی نہیں پتہ تھی۔ یہ لو، شہری سے سنبھال کر لے کر جانا، اپنا خیال رکھنا اور اگر ہو سکے تو اس غلام سے بھی ملنے آ جانا۔ ملکہ سے دعا تیار کر کے پکڑا کر افسردہ سی بولی، ملکہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تمہیں بہت جلد یہاں سے آزاد کروا دوں گا، پھر تم آزادی سے اپنی زندگی جی لینا۔ شہرام نے ملکہ کا افسردہ چہرہ دیکھ کر یقین سے کہا، حمیس مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دے گا، اب تم جاؤ، شام کے سائے تھوڑی دیر میں ڈھل جائیں گے۔ ملکہ رخ موڑ کر شہرام سے بولی تو شہرام ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ محل سے نکل گیا تھا اور اب واپس جلد سے جلد ملیسا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈیرک ملیسا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ زیادہ تر شہرام کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی وجہ سے اپنے گھر کو شاید ہی کبھی موقع ملنے پر استعمال کرتا ہو۔ ملیسا، تم یہ سامنے والے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہو، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہاں تم محفوظ ہو۔ ڈیرک ملیسا کو گمسم سا دیکھ کر بولا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ملیسا ڈر رہی ہے، مگر در حقیقت وہ تو مائک کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ ملیسا ڈیرک کی بات پر زیادہ دھیان دیے بغیر سیدھے چلتے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی ٹھنڈے فرش پر زمین پر بیٹھ گئی۔ مائک کی باتوں پر وہ یقین نہ کرتی، مگر وہ مائک جیسی ہی دکھتی تھی، پر اس کی باتیں وہ بھی کافی حد تک درست ہی اسے لگ رہی تھی۔ ملکہ نے اپنے جیکٹ سے چاقو نکال کر دیکھا تو اس پر سنہری حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا، عجیب سی لکھائی تھی جسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا لکھا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی چاقو کی نوک پر رکھی، مگر چاقو کی دھار اتنی تیز تھی کہ فوراً اس کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ آہ! ملیسا نے جلدی سے اپنی انگلی چاقو سے ہٹائی اور اسے زور سے دوسرے ہاتھ سے دبایا تاکہ خون روک سکے۔ اس نے چاقو احتیاط سے اٹھ کر بیڈ کے سائے دراز کھول کر رکھا، اس میں رکھ دیا اور واش روم چلی گئی تاکہ منہ پر چھینٹے مار سکے۔ وہ بیسن کے سامنے کھڑی اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے پلٹنے پر مجبور کیا۔ تم پلیز مجھے آزاد کرواؤ ملیسا۔ اپنے پیچھے دھواں میں اسے مائک کا چہرہ دکھائی دیا۔ اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے بائیں جانب اپنی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف پلٹی۔ میں تمہارا ڈیڈ ہوں ملیسا، میری جان، پلیز مجھے اس قید سے آزاد دلوا دو۔ شہرام جھوٹ بول رہا ہے تم سے، وہ صرف تمہیں استعمال کرے گا اور تمہارا سارا خون پی کر تمہیں مار دے گا۔ وہ فریبی ہے، اس نے تمہاری ماں کو بھی مار دیا۔ وہ ایک قاتل ہے ملیسا، تم ایک قاتل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ کسی کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا۔ اسے مار دو، بہت سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ملیسا کو اپنے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی آوازیں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگ پڑی، مگر مختلف جملے اس کے کانوں میں بار بار پڑ رہے تھے۔ ٹھک ٹھک، ملیسا تم ٹھیک ہو؟ اچانک سے باہر سے واش روم کے دروازے پر ڈیرک نے نوک کر کے پوچھا۔ ملیسا کو اب آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ وہ خود کو سنبھال لی، بمشکل اپنا خشک گلا تر کرتی بولی، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، فریش ہو کر تم سے ملتی ہوں۔ اچھا، میں باہر ہی بیٹھا ہوں۔ ڈیرک ملیسا سے بول کر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ ملیسا کی چیخ سن کر آیا تھا، مگر اس کی صحیح آواز سن کر وہ واپس چلا گیا۔ ہاں ہاں، کتنا مزہ آ رہا ہے، مگر یہ ڈیرک نے سارا خراب کر دیا۔ مائک وچ سے بولا، اس نے جادو کی مدد سے ملکہ کو یہ سب سنایا اور دکھایا تھا، اور وہ وچ کے ساتھ ملیسا کے گھر موجود تھا۔
مجھے پتہ نہیں تھا مائک تم اتنے کمینے ہو، اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وچ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میرے جڑواں بھائی کی بیٹی ہے، وہ کمینگی سے ہنستا ہوا وچ کو بتا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لینے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بیوی مجھے پہچان گئی تھی۔ میں نے ملیسا پر 2 سال ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے، مگر پھر اس کی کمینی ماں بڑی ہوشیار تھی، اسے پتہ چل گیا اور وہ اسے دور لے گئی۔ وہ بات کرتا آخر میں حقارت سے ملیسا کی ماں کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے ہی ملیسا کی ماں کو 1 سال پہلے مارا تھا، اس کا خون پی کر۔ جو مجھے مزہ آیا میں بتا نہیں سکتا۔ آہا، وہ اتنی بہادر تھی کہ اپنی موت پر بھی نہیں ڈر رہی تھی، مگر افسوس وہ جسے بچانے کے لیے مری، میں اسے بھی جلد ہی مار دوں گا، وہ مکاری سے مسکراتا ہوا وچ کو بتا رہا تھا۔ مائک، تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے تم یقین کے لائق نہیں ہو، وچ نے مصنوعی سے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، واقعی میں اعتبار کے لائق نہیں ہوں، تمہیں 1 سیکنڈ میں مار سکتا ہوں، وہ مکاری سے وچ کو اوپر سے نیچے گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وچ نے مسکراتے ہوئے مائک کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کا مفہوم اچھے سے جانتی تھی۔ وچ آہستہ سے چلتے ہوئے مائک کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ کی پہلی انگلی کے لمبے ناخن کو آہستہ سے اس کے سینے پر پھیرنے لگی۔ آہ، ظالم، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ مائک نے مذاقاً وچ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں ہاں، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وچ مائک کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی مسکرا کر اسے آنکھ مارتی دوبارہ اپنے ناخن اس کے سینے پر پھیرنے لگی۔ مائک، جو وچ کی بات پر مسکرا رہا تھا، اچانک اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وچ اس کے دل کے قریب سینے کو اپنے تیز دھار ناخن سے چاک کر دیا تھا۔ مائک نے وچ کے ہاتھ کو زور سے تھام کر اسے گھماتے ہوئے دیوار میں دے مارا، جبکہ اس کے زخم سے خون پوری رفتار سے بہنے لگا تھا۔ وچ نے تیزی سے زمین سے اٹھ کر خود کا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد جادوئی سی دھند بنائی، جس سے مائک اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر وہ آسانی سے مائک کو دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بیڈ کے قریب پڑے لیمپ کو زور سے مائک کے سر پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ آہ، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، بلیک وچ! مائک چیختا ہوا وچ کا کہکہا سن کر غصے سے بولا۔ پہلے پکڑ تو لو، بے وقوف ویمپائر! وچ نے اونچی آواز میں مائک سے کہا اور پھر پھرتی سے مائک کے کمر پر اپنے ناخن سے زخم دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ مائک نے تکلیف سے چیخ ماری۔ وچ نے مائک کا دھیان بھٹکا دیکھ کر زور سے اس کے کھلے بہتے خون والے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل زور سے باہر کھینچا۔ مائک اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بھی کسی طرح سے اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر تب تک وچ اس کا دل نکال لیا تھا۔ وچ نے ہنستے ہوئے مائک کو دیکھا۔ وہ اپنے جادو سے پہلے اس کا دل ختم کیا اور پھر اس کے جسم کو جلا کر ملیسا گھر سے چلی گئی۔ شہرام رات گئے واپس لوٹا اور گھر میں داخل ہوا تو گھر کی بکھری حالت دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ ملیسا، ڈیرک! اس نے ان دونوں کی آواز دی، مگر جواب نہ پا کر بجلی کی رفتار سے ہر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، مگر جب پورے گھر کو دیکھنے کے بعد اسے ملیسا اور ڈیرک نہ ملے تو اس نے اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ لیا اور سوچنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں نہ ہوں، یا یوں پھر اچانک اسے یاد آیا کہ شاید ڈیرک اسے اپنے گھر لے کر چلا گیا ہو۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوتا باہر نکلا اور باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ کر ڈیرک کے گھر چلا گیا۔ اس نے جب ڈیرک کے گھر کی لائٹ جلتے دیکھے تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ وہ گاڑی پارک کرتا اندر جانے لگا۔ گاڑی کی آواز سن کر اس وقت ڈیرک بھی باہر نکلا تھا۔ ملیسا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ شہرام نے گاڑی سے نکلتے ہی بجلی کی تیزی سے ڈیرک کے پاس پہنچ کر پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، فی الحال سو رہی ہے، تم اندر جاؤ، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈیرک کی بات سن کر وہ پرسکون ہوتا گھر میں داخل ہوا۔ ڈیرک اپنے فریج سے پیکٹ خون نکال کر شہرام کے لیے لایا تھا تاکہ وہ اپنی انرجی دوبارہ حاصل کر سکے جو محل جانے میں صرف ہوئی تھی۔ شہرام کو ڈیرک نے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ اس لیے زیادہ غصہ نہ تھا کیونکہ ملیسا بالکل ٹھیک تھی، مگر یہ سن کر پریشان ضرور ہو گیا تھا کہ ملیسا کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ڈیرک سے بات کر کے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ملیسا کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ملکہ کا دیا مادہ اس کے نشان پر گرا سکے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے ملیسا کے پاس گیا اور آہستہ سے اس کے شرٹ کے بٹن کھول کر اسے کندھے سے کھسکا یا اپنی جیکٹ سے مادے کی چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے اچھے سے ایک بار ہلا کر آہستہ سے ملیسا کے نشان پر گرانے لگا۔ مادہ گرا کر وہ ملیسا سے دور ہوا، تب بھی ملیسا سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آج ملیسا کے ساتھ سونے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اگر ملیسا کو کچھ بھی دعا کے اثرات ہوئے تو وہ سنبھال سکے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر پھینکتا ہوا اپنے شرٹ کو بٹن
پینٹ سے نکال کر اسے ڈھیلی کرتا ملیسا کے ساتھ موجود بیڈ پر خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ ملیسا نے شہرام کے سونے کے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو خود پر کچھ محسوس کرکے اس نے فوراً اسے صاف کر دیا۔ ایک حوری سی سوئے ہوئے شہرام کو نوازا۔ اس سے شہرام کی ایسی حرکت سے اس پر شک ہو رہا تھا کہ مائک سچ کہہ رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرکے اپنا رخ شہرام کی طرف سے موڑ کر سونے لگی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہ باتیں آ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ اس کی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ بھی غائب ہوئے تھے۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ ان سب کے غائب ہونے میں کہیں نہ کہیں شہرام کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ ایک دم فیصلہ کرتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ سوچ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر دراز سے چاقو نکال کر بنا آواز پیدا کیے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج میں موجود سلائیڈنگ گلاس کھول کر وہاں کھڑی ہو کر سامان کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وچ کا چہرہ آ رہا تھا جسے شہرام نے بے دردی سے مار کر جلایا تھا۔ اسے اچانک شہرام کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کا سوچ کر بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ واپس معمولی زندگی جینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ جان چکی تھی کہ اسے آزادی صرف شہرام کے مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم چاقو کو اپنی پینٹ کی جیب میں چھپائے کھڑی تھی جب شہرام نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کے گرد اپنے بازو کا خسار ڈالا۔ ملیسا بیبی، کمرے سے نکل کر یہاں کیوں آ گئی؟ کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شہرام نے ملیسا سے محبت سے پوچھا، جسے اچانک ہی شہرام سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی آئی تھی باہر، اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ طبیعت تو صحیح ہے تمہاری، یہ تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟ شہرام نے ملیسا کا رخ اپنی جانب موڑ کر پوچھا تو ملیسا نے ڈر کر اپنا ہاتھ چاقو پر رکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ اچانک اسے مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تیزی سے چاقو اپنی جیب سے نکال کر شہرام کے سینے میں دھنس دیا۔ لال خون شہرام کی سفید شرٹ کو سرخ کرنے لگ پڑا تھا۔ شہرام نے بے یقینی نظروں سے ملیسا کو دیکھا جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ شہرام نے جھٹکے سے ملیسا کا بازو پکڑ کر اسے موڑا، جس چاقو اس کے سینے سے نکل کر جھٹکا لگنے سے ملیسا کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ ملیسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس نے اپنے سر پکڑ کر خوف سے شہرام کی طرف دیکھا جس کی شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ شہرام نے جب ملیسا کے چہرے پر خوف دیکھا تو بجلی کی تیزی سے اس کی طرف قریب آیا۔ شہرام، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میری مدد کرو پلیز۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ شہرام سے بولی جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ شہرام نے آگے بڑھ کر ملیسا کو تھامنا چاہا، پھر اس کے تاثرات بدل کر سپاٹ ہوئے اور اس نے زور سے شہرام کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ شہرام نے خود کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے بامشکل گرل کا سہارا لیا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ملکہ سے نشان ختم کرنے کے اثرات کا کیوں نہیں پوچھا۔ ملیسا بیبی، صرف میری آواز پر غور کرو، خود کو سنبھالو، تم خود کو قابو کر سکتی ہو۔ وہ ملیسا کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جاتا ہوا اس سے پچکارنے لگا۔ ملیسا، یہ میں ہوں۔ شہرام، ادھر آؤ میرے پاس۔ شہرام ملیسا کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو ملیسا نے معصومیت سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کو جھپٹ کر اس پر اپنے دانت گاڑ دیے اور شہرام کا خون پینے لگی۔ شہرام نے ملیسا کے بالوں کو پکڑ کر اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈیرک، جو آواز سن کر نیچے آیا تھا، شہرام کو خون میں لپٹا دیکھ کر اور ملیسا کے بالوں کو شہرام کی پکڑ میں دیکھ کر حیران اور پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ملیسا جب مزاحمت کرنے لگی تھی، اس نے چمکتی آنکھوں سے ڈیرک کی طرف دیکھتے ہوئے شہرام کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر شہرام پہلے ہی اس کے دھیان بھٹکانے کا فائدہ اٹھا کے اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس کے گلے کی محسوس نس دبا چکا تھا۔ وہ جھولتی ہوئی شہرام کی باہوں میں گری۔ شہرام نے تکلیف سے لب بھینچ کر ڈیرک کے سوالے نظروں کو نظر انداز کرکے ملیسا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا کر کمرے کو اچھے سے لاک لگا کر باہر نکل گیا۔ میں شکار کرنے جا رہا ہوں، جتنی مرضی اندر سے آوازیں آئیں، تمہیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ پہلے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تمہیں بھی مارنے سے پرہیز نہیں کرے گی۔ شہرام ڈیرک سے بولا۔ شہرام، یہ تو بتاؤ کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اور مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اپنے کمرے میں جا کر سونے والا ہوں، ڈیرک نے پہلے پوچھا اور پھر اپنے منہ پر معصومیت سجا کر بولنے لگا۔ اس کا نشان ختم کرنے کے لیے ملکہ نے دیا گیا مادہ گرایا تھا اور یہ اسی کے اثرات ہیں، اور اب میں جا رہا ہوں۔ شہرام ایک ہاتھ سے اپنے زخم کو دبا کر خون کے دباؤ کو روکتا ہوا بولا اور سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا۔ وچ مائک کو مارنے کے بعد جنگل سے ہوتی ہوئی یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی ایکسپیریمنٹل ویمپائر مائک کی خبر سن کر اسے مارنے نہ آ جائے۔ وہ یہاں سے دور ایک وادی کی طرف جا رہی تھی جب اسے تھوڑی دور عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ وچ اپنی جگہ رک کر اس کی طرف جانے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک اس کے ناک کے نتوں سے مائک کے ساتھی
ومپائر کے میں ٹکرائی اور پریشانی سے مڑ کر جانے لگی۔ ایک ومپائر نے اس کی پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ اس ومپائر نے تیزی سے آ کر وچ کو گلے سے دبوچا اور اونچی آواز میں سرخ آنکھوں سے گھرایا، مائک کو مار کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو وچ؟ وچ نے آنکھیں پھیلا کر ڈائمنڈ کو دیکھتے ہوئے اٹکتے ہوئے اس کا نام لیا۔ تم کیا سمجھی میرے ساتھی کو مار کر بھاگ جاؤ گی تو میں تمہیں جانے دوں گا؟ ڈائمنڈ نے اس کے گلے پر زور سے بازو دباؤ ڈال کر بولا۔ اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے مار دیا۔ وہ اپنے گلے پر دباؤ کی وجہ سے بامشکل بول پا رہی تھی۔ مجھ سے ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرو، میں اچھے سے جانتا تھا کہ تم دونوں میرے پیٹھ پیچھے کیا کرتے پھر رہے تھے۔ تم دونوں بھول بھی کیسے گئے کہ میں تم لوگوں کا سربراہ ہوں؟ اب تم نے مائک کو میرے مرنے سے پہلے ہی مار دیا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے ویسے بھی اس نکمے مکار ومپائر کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب تمہاری باری، میری پیاری بلیک وچ۔ میں سب کچھ تمہیں معاف کر سکتا تھا، مگر مجھ سے وفاداری نہ نبھانے کی صرف ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے موت۔ ڈائمنڈ نے گراتے ہوئے وچ سے کہا، جو خوف سے ڈائمنڈ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وچ اپنی چھڑی نکالنے کی کوشش کرنے لگی تو ڈائمنڈ نے سر مسکراہٹ کے ساتھ وچ کا وہ ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر توڑ دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو وچ، میں بھی رائل بلڈ ہوں، بس مجھ پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے۔ ڈائمنڈ کی سرد مسکراہٹ کے ساتھ سپاٹ آواز وہاں ارد گرد پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ ڈائمنڈ نے وچ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر بھی زور سے موڑ کر ہاتھ توڑ دیا اور وچ کی پوشاک کی جیب سے اس کی چھڑی نکال کر توڑ دی اور اپنی جیب سے چاقو نکال کر زور سے اس کے پیٹ میں دھنس دیا۔ اگر تمہارا خون مزیدار ہوتا تو میں ضرور پیتا، مگر میں تم جیسی مکار کا خون پی کر اپنا منہ کا ذائقہ خراب نہیں کر سکتا۔ ڈائمنڈ نے چاقو اس کے پیٹ سے نکال کر اس کے بازو پر چلاتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی۔ ڈائمنڈ نے اسے سائیڈ پر پھینک کر اپنی جیب سے ماچس نکال کر وچ کے جسم کو آگ لگا دی اور اسے جلتا دیکھ کر سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، مگر اچانک اسے دور سے گیت سنائی دیا۔ وہ جلتا ہوا اپنا چاقو اپنی پوشاک میں رکھتا اس طرف گیا تو وہاں جنگل کے قریب ایک جھونپڑی کے باہر ایک لڑکی بیٹھی آسمانوں پر تارے دیکھ کر اپنی مدھر اور خوبصورت آواز میں گنگنا رہی تھی۔ ڈائمنڈ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی دنیا میں ہی مگن تھی، مگر ڈائمنڈ کا مردہ دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا۔ ڈائمنڈ نے ایک برہم نظر اس لڑکی پر ڈالی اور سر جھٹک کر بجلی کی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب دوبارہ اس لڑکی سے کبھی نہیں ملنا چاہتا تھا جس نے ایک پل کو اس کا دل دھڑکا دیا تھا، مگر قسمت سے کون لڑ سکتا تھا؟ جلد ہی وہ لڑکی اس کی زندگی میں آ کر ایک طوفان برپا کرنے والی تھی، یا شاید اس کے دل کی دنیا تہس نہس کر دینے والی تھی، مگر یہ تو طے تھا وہ دونوں جلد ہی ملنے والے تھے۔ شیرام نے ایک جانور کا شکار کر کے خون پی لیا تھا اور وہ واپس جا رہا تھا جب اسے جنگل میں تھوڑی دور کسی کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا، مگر پھر تجسس کی وجہ سے اس طرف گیا تو اسے تھوڑے فاصلے پر ڈائمنڈ واچ کو مار کر جلاتا ہوا دیکھا۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ ڈائمنڈ پر ڈالی جو انتہائی شفاف بن گیا تھا۔ کبھی وہ اس کا سب کچھ ہوا کرتا تھا، ہر معاملے میں وہ ڈائمنڈ سے ہی مشورہ لیتا تھا، مگر پھر ایک دن سب بدل گیا تھا۔ ڈائمنڈ کو کنگ نے شیرام سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے اسے شدید نفرت تھی اپنے باپ سے، جس نے ڈائمنڈ کو تو شفاق بنایا ہی مگر اس کے دل میں خود کے لیے نفرت بھی پیدا کر دی تھی۔ ڈائمنڈ سے وہ ایک بار ملنا چاہتا تھا، مگر اس سے دوبارہ کبھی ملنے کا سوچ کر وہ ڈائمنڈ کو دوسری طرف جاتا دیکھ کر خود بھی اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تاکہ ملیسا کی حالت دیکھ سکے۔ وہ بجلی کی تیزی سے گھر پہنچا، لاؤنج میں گیا جو خالی تھا۔ اسے ویسے بھی معلوم تھا کہ ڈیرک یقیناً اپنے کمرے میں ہوگا۔ وہ پہلے اس سے ملیسا کے بارے میں پوچھنے گیا۔ ڈیرک! شیرام نے ڈیرک کے کمرے میں داخل ہو کر اسے پکارا۔ ہاں بولو! ڈیرک جو کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر کتاب سائیڈ پر رکھ کر بولا۔ ملیسا کے کمرے سے کوئی آواز آئی؟ شیرام نے پوچھا۔ نہیں، بہت خاموشی سے وہ بے ہوش ہے، ڈیرک اپنی آنکھیں گھما کر بولا۔ شیرام اس کی بات سن کر ایک گھوری سے ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ فریش ہو کر پھر ملیسا سے ملے۔ اس کے سارے زخم تو اب ٹھیک ہو گئے تھے، مگر اس کے سینے میں ہلکا سا درد تھا جو 3 دن تک ختم ہو جانا تھا۔ وہ اندھیرے سے جنگل میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں سے وہاں، مگر اس سنسان اور ویران جنگل میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جانور اس کے قریب سے گزرا تو اسے اچانک خون کی طلب ہونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے جانور کو دیکھا، پلک جھپکتے اس نے اس جانور کو پکڑ کر اسے دبوچ کر ڈھیر کر دیا اور اس کی گردن کو جھٹک سے توڑ دیا۔
اسے مسکراتے ہوئے جانور کا خون پینا شروع کیا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے خون دیکھ کر ایک یاد آئی۔ وہ اب ایک کمرے میں تھی، اس کے گرد ڈھیر اوزار پڑے ہوئے تھے اور مشینوں میں جکڑا گیا تھا۔ اسے مائک دکھائی دیا جو اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی سرنج پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس سرنج قریب آ کر زور سے ملیسا کے دل میں چبو دی۔ آہ! اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا تکلیف سے۔ اس نے اپنی آنکھیں بامشکل کھولی تو وہ اس وقت اپنی ماں کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے کان میں اس کی ماں کی چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تم جانور، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ تم ایک چھوٹی اور معصوم بچی کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ تم نے کیسے اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کی؟ یہاں سے فوراً دفعہ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس چاقو سے مار دوں۔ ملیسا کو اپنی ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا چاقو دیکھا جس کا رخ مائک کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ اب وہ ایک کمرے میں تھی، اس کے قریب ایک عورت بیٹھی مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی چھوٹی سی چھری سے اس کے کندھے پر کچھ کر رہی تھی۔ وہ ایک نشان بنا رہی تھی جسے ملیسا ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ اس نے یہ ٹیٹو بنوایا ہے۔ وہ چیخ مار کر اٹھی تھی، اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے اپنے ماضی کی ساری یادیں یاد آ گئی تھیں۔ ملیسا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب شہرام بنا شرٹ کے دھڑم سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور ملیسا کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ شہرام، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ وہ شہرام کے اپنے قریب آنے پر اس کے سینے سے چمٹ کر کانپتی آواز اور نم آنکھوں سے بولی، مجھے ٹارچر کیا گیا تھا، وہ بھی کئی دفعہ۔ وہ شخص جھوٹا، میں نے اس کی کہنے پر تمہیں مارا۔ اچانک وہ اس سے بولتی ہوئی دور ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے شہرام کو چاقو سے مارا تھا۔ ہلکا سا نشان شہرام کے سینے سے ابھرا ہوا تھا۔ سوری، تو تمہیں پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میں بہت بری ہوں۔ وہ آنسو روانی سے بہتی بولتی جھک کر اس کے سینے پر اپنے لب رکھی جسے اس کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہو۔ شہرام نے ملیسا کے دور ہونے پر اسے زور سے خود میں بھینچا۔ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا اور میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے اپنے آنسو فوراً روک لو۔ شہرام گمبھیر لہجے میں اس کے بالوں پر لب رکھتا بولا اور اسے خود سے الگ کرتا جھک کر اس کے نم گالوں پر لب رکھ گیا۔ شہرام نے جھک کر شدت سے ملیسا کا سر چوما اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے اور جاؤ فریش ہو کر کپڑے بدل لو، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، شہرام نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے نم گال صاف کرتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر جھک کر اس کی نم آنکھوں کو محبت سے اپنے لبوں سے چھوا۔ شہرام اسے سے دور ہوتا اسے واش روم کے پاس چھوڑ کر جانے لگا تو ملیسا کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا ایک بار پھر اس کا گال چوم گیا اور ہنستا ہوا اپنی شرٹ لینے کمرے میں گیا۔ وہ ملیسا کو اس ماحول سے تھوڑی دور لے کر جانا چاہتا تھا۔ ملیسا نے شرم سے سرخ ہو کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گی۔ وہ اب کچھ دیر پہلے کی ناخوشگوار یادوں کو عارضی طور پر بھول چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر شہرام کے ساتھ گھر سے نکلی تو شہرام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا اور پھر جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے بجلی کی تیزی سے دور جانے لگا۔ وہ ڈیری کو پہلے ہی ملیسا کے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اب صبح کا وقت ہو رہا تھا مگر ہلکی ہلکی برف باری ہونے کی وجہ سے رات ہی لگ رہی تھی۔ ملیسا نے زور سے شہرام کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک خوبصورت جھیل کے پاس آیا تھا جو بے حد خوبصورت تھی، اس جھیل سے بھی زیادہ خوبصورت تھی جو ملیسا کے گھر کے پاس تھی۔ یہاں مختلف رنگوں کے پھول تھے، ان میں ایک پھول جس نے اس کی توجہ کھینچی وہ ایک نیلے رنگ کا پھول تھا۔ پھول چونکہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے تھے اس وجہ سے وہ برف سے ڈھکے ہوئے نہیں تھے۔ لمبے لمبے درختوں کی اوٹ میں چھپے رنگ برنگے پھول بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہرام کے نیچے اتارنے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کے پھول کے قریب جانے لگی تو شہرام نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دھیمی آواز میں اس کی طرف جھک کر بولا، یہ عام پھول نہیں ہے، یہ صرف ویمپائرز یا وچ استعمال کرتی ہیں، تمہیں اس کا ابھی پتہ نہیں ہے، تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس سے دور رہو۔ شہرام کے بولنے پر وہ جھٹ سے اپنا سر ہلاتی اس سے دور ہوتی برف کے چھوٹے چھوٹے گولے بنانے لگی۔ پھر شرارتی نظروں سے شہرام کی طرف دیکھتی ہوئی اس نے ایک گولا زور سے شہرام کو مارا اور پھر ایک اور مارا۔ وہ لگاتار اس کے برف کے گولے مار کر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی شہرام کو بھی ہنسا رہی تھی۔ شہرام تیزی سے ملیسا کے قریب آیا جو اس کو اپنی طرف دیکھ کر بھاگنے لگی تھی۔ شہرام نے کھلکھلا کر ہنستی ملیسا کو پیچھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور مسکرا کر زور سے اپنا خسار اس کے گرد ڈالا۔ ملیسا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شہرام کے سینے پر ٹکایا اور گہرا سانس لے کر جھیل کی طرف دیکھا جو اب آسمان کی ہلکی روشنی میں بے حد خوبصورت لیکن خطرناک حد تک دکھائی دے رہی تھی۔ شہرام نے جھک کر زور سے ملیسا کا
کا لال گال اپنے دانتوں میں لے کر دبایا تو ملیسا نے ہلکی سی چیخ مار کر اس کو گھورا۔ مجھے لگتا ہے تم جیسے سڑے ہو سرے سے۔ ملیسا نے شیرام کے چہرے سے مسکراہٹ دیکھ کر دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا تو ایک ہی جگہ بار بار اٹک رہی تھی۔ ملیسا تم نے جو بولنا ہے بول دو۔ شیرام نے ملیسا کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا تو ملیسا نے اپنے لب کاٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا مجھے نہ تم سے لگتا ہے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ سے بولتی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ شیرام نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور زندگی سے بھرپور قہقہہ لگا کر اس کے چہرے پر رکھے ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ملیسا کا اظہار سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بھی تم سے بے پناہ محبت ہے ملیسا بیبی۔ وہ اس کے ہاتھ زبردستی اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے ہونٹوں کو چھو کر چیخ کر بولا جیسے اپنا اظہار ساری دنیا کو سنانا چاہتا ہو۔ ملیسا نے سرخ چہرے کے ساتھ شرم سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر شیرام کی طرف محبت سے دیکھا جس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کے سر کو شدت سے چوما تھا۔ شیرام نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو محبت سے چوما اور پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کے گال کو چوما اور اسے اپنے ساتھ لگاتے اٹھا کر گھمانے لگا۔ شیرام میں گر جاؤں گی، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا ملیسا۔ ہاں مگر تم میرا خون ضرور پی سکتی ہو۔ ابھی مت پینا شروع کرنا ورنہ تم سچ میں مجھ سے گر جاؤ گی۔ وہ ملیسا کو اپنی گردن کی طرف جھکتا دیکھ کر ہنستا ہوا بولا تو ملیسا نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کندھے پر جڑا اور ہاتھ کھول کر کھلکھلاتی ہوئی ہنسنے لگی۔ نارمن نے دور سے شیرام کو ہنستے دیکھا تو اس کے سپاٹ چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ یہاں ایک محسوس پھول لینے آیا تھا۔ جب اس نے ان دونوں کو دیکھا وہ شیرام کے خوشی سے بھرپور چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ شیرام نے ملیسا کو نیچے اتار کر زور سے خود میں بھینچا جس نے پرسکون سے شیرام کے گرد اپنا حصار قائم کیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی کہ شیرام اس کے ساتھ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماضی کے خواب اسے اب کثرت سے آیا کریں گے لیکن وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ شیرام اسے سنبھال لے گا۔ اس نے مسکرا کر شیرام کے گرد اپنا حصار اور تنگ کیا تو شیرام نے ہلکا سا جھک کر اس کے سر کو چوما۔ اس کے ساتھ برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر جانے لگا جہاں نئی خوشیوں سے بھرپور زندگی ان کی منتظر تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ویمپائر بیس تھا یہ ناول اور رومانٹک بھی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کا سیزن 2 بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں اس کو بھی پیش کروں گی، وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لائک کا بٹن لازمی پریس کریں اور ناول کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ کل لیکن اس کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔